बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 9। क़ालल मलउल्लज़ीन इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नका या शुआइब। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम के वाक़े का तज़किरा 8वें पारे के आखिरी में भी चल रहा है और 9वें पारे के शुरू में भी, कि फिर जब हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम ने हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम को नहीं माना और आप पर ईमान नहीं लाए, तो उल्टा कहने लगे लनुख़रिजन्नका या शुआइब वल्लज़ीना आमनू माअका मिन क़रयतिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना, कि ऐ शुआइब और तुम्हारे साथ जो लोग ईमान लाए हैं, या तो तुम हमारी मिल्लत में वापस आ जाओ। उन्होंने कहा अगरचे हम इस वापस आने को नापसंद करने वाले हों, फिर भी अगर हम वापस आने को नापसंद करने वाले हों, क़द इफ़्तरैना अलल्लाहि कज़िबन इन उदना, अगर हम वापस लौट आएँ तो हम तो अल्लाह ताला पे बहुत बड़ा बुहतान बांधेंगे। यहाँ इन उदना का ताल्लुक़ अपनी ज़ात के साथ नहीं है, क्योंकि अगर अपनी ज़ात के साथ हो फिर इसका मतलब ये बनेगा हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम भी पहले उनकी जो कौम की मिल्लत थी उसमें दाखिल थे, शामिल थे, जबकि कोई नबी भी किसी भी गलत मिल्लत पे नहीं होता। नबूवत मिलने से पहले भी और नबूवत मिलने के बाद तो वाज़ेह है, वही उतरने से पहले भी और वही उतरने के बाद भी। तो इन उदना, अगर हम वापस लौट आएँ तुम्हारी मिल्लत में, तुम अल्लाह पे बुहतान बांधेंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने एतबार से नहीं कह रहे बल्कि अपनी कौम के एतबार से कह रहे हैं कि अगर हमारी कौम वापस आ जाए और आदमी अपने आप को इस तरह सीगा जमा का बोलता है, खा खुद नबी उसमें शरीक हो। जैसे बोलने वाले कहते हैं क्या हो, आज हमारा क्या हाल है, हमने क्या कर दिया, हम क्या कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि बोलने वाले भी वो काम कर रहे हों। आज हमने बेहयाई, फहाशी, उरियानी का दरवाज़ा खोला हुआ है, आज हम सूद खा रहे हैं, तो ऐसे जुमले बोलते हैं। तो मुतकल्लिम जो है वो अपनी कौम के एतबार से जमा मुतकल्लिम का सीगा बोलता है, ख़ुद उसमें शामिल नहीं होता। या सूरी मुशाकलत की वजह से कि उन्होंने कहा था औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना, कि तुम हमारे मज़हब में वापस लौट आओ, तो इसके जवाब में हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन उदना फ़ी मिल्लतिकुम, कि सिर्फ लफ्ज़ी मुशाबहत है वगरना हकीकत में ये मुशाबहत नहीं है। या तीसरा ये भी है कि उनके इल्ज़ाम के मुताबिक अगर वो ये समझ रहे हों कि हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने एक नया दीन इख्तिरा कर लिया है, ये पहले तो हमारी मिल्लत में थे, तो उनके एतबार से उन्हें जवाब दे रहे हैं अगर हम तुम्हारी मिल्लत में लौट आएँ, यानी आ जाएँ वापस। आगे फिर आयत नंबर 93 में हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने उस कौम पर जो अज़ाब उतरा और उनकी हालत देखी, तो इसमें अपनी अब्दियत, बेबसी, ज़ौफ़, तवक्कुल और तफवीज़ का आला तरीन इजहार है कि फ़कैफ़ आसा अला कौमिन काफ़िरीन अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुआइबन कानू हुमुल ख़ासिरीन फ़तवल्ला अन्हुम। वो उस मुअज़्ज़ब कौम से अलग हुए और कहने लगे ए कौम, मैंने तुम्हें अपने रब के सारे पैगाम पहुँचा दिए थे, व नसहतु लकुम, और मैंने तुम्हें नसीहत भी की थी। फ़कैफ़ आसा अला कौमिन काफ़िरीन, अब मैं इस काफिर कौम पे किस तरह तरस खाऊं, मैं इस काफिर कौम के साथ किस तरह गम खाऊं। तो ये अपनी बेबसी का इजहार है और अल्लाह ताला के गोया के उसके गलबे का और उसके फैसले को अटल होने पर ईमान का इकरार है। उसके बाद आयत नंबर 95 है और आयत नंबर 96 है। इन आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने पिछली उम्मतों के हालात बयान फरमाने के बाद एक ज़ाब्ता और एक तरीक़ा बयान फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जब कौमों पे कोई अज़ाब आता है तो उसकी वो एक तंबीह होती है। अंबिया किराम का सिलसिला शुरू फरमाते हैं ताकि ये कौम लोग समझ जाएं, और अगर वो नहीं समझते तो पहले मरहले में अल्लाह ताला उन्हें थोड़ा सा आजमाता है, थोड़ा हाथ खींचता है, नेमतें उन पर कम होती हैं, गुर्बत का, इफलास का और फ़क्र फाका का उन्हें सामना होता है। तो कुछ तबाए जो सलीम होती हैं, सलीमुल फितरत होती हैं, वो इस आजमाइश से सबक हासिल करके रुजू इल्लाह करते हैं और वक्त के नबी की बात मान लेते हैं और ईमान ले आते हैं। फिर भी अक्सरियत ईमान नहीं लाते, तो फिर अल्लाह ताला उन्हें दूसरी आजमाइश में मुब्तला करता है, और वो आजमाइश नाज़ो न्याम की, माल की फरावानी, दौलत की फरावानी, रेल पेल, चहल पहल, ताकि इस नेमत को देख कर वो मुनइम का शुक्रिया अदा करें। अल्लाह को तो मानता ही था हर मुशरिक, और ये भी समझता था कि अल्लाह की तरफ से है, तो पहले अल्लाह ताला फ़क्र फाका दे के आजमाते हैं, उससे कुछ मानते, अक्सर ना मानते, फिर अल्लाह ताला अपनी नेमतों की बारिश करके उन लोगों को खुशहाली दे के आजमाते। तो जब कौम के सरगना और कौम के चौधरी, जिन्हें कहा मला, बड़े लोग तकब्बुर में मुब्तला होते और इसको अपना हक समझते, फिर भी वो
ڈٹے رہتے، ہٹ دھرمی کو نہ چھوڑتے، ضد عناد کو نہ چھوڑتے، پھر نوبت یہاں تک پہنچ جاتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو تباہ برباد کر دیتے اور اس کو صفحہ ہستی سے اللہ تعالیٰ مٹا دیتے۔ آگے آیت نمبر 97، 98، 99 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور اس میں قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے، ہر قوم کے لیے اور ہر جماعت کے لیے عبرت بھی ہے اور دعوت بھی ہے۔ وہ کیا فرمایا؟ اگر یہ بستیوں والے اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم انہیں آسمانوں کی برکتوں سے بھی نوازتے اور زمین کی برکتوں سے بھی نوازتے۔ اب جب انہوں نے ہمیں جھٹلا دیا تو کیا یہ بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب سوتے میں راحت کے وقت ان کے پاس آ جائے، یا ہمارا عذاب دن میں جب یہ کھیل و کود میں مگن ہوں، یعنی دنیاوی کاموں کو یلعبون سے تعبیر دیا، کھیل کود میں لگے ہوں، ہمارا عذاب آ جائے، یہ اس سے بے خوف ہو گئے۔ افامنوا مکر اللہ، کیا اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی تدبیر سے گھاٹے والے ناکام لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں، اور جنہیں کامیاب ہونا ہو وہ اللہ کی تدبیروں سے اور اس کی قوت سے اور اس کی حکمت سے وہ کبھی بھی غافل اور بے خوف نہیں ہوتے، بلکہ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی رہتے ہیں۔ آیت نمبر 100 اور 101 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ واقعات ہیں قوموں کے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کو سنا رہے ہیں، رسول ان کے پاس آتے رہے، حق لاتے رہے، لیکن یہ ایمان نہیں لائے۔ پہلے لوگوں نے جس چیز کو جھٹلایا اور عذاب میں مبتلا ہوئے، دوسرے لوگ بھی اسی عذاب میں مبتلا ہوئے اور اسی تکذیب میں مبتلا ہوئے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے پیش روؤں کا انجام دیکھتے اور ان کے انجام بد سے عبرت حاصل کرتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ قوموں کا وتیرہ یہی رہا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو عبرت حاصل کرتے ہیں، اکثریت پہلے ہی قوموں کی غلطیوں کو دہراتی ہے، پھر جس عذاب سے پہلی قوم دوچار کی جو ہوتی ہے، بعد والی قوم بھی اسی عذاب سے دوچار ہوتی ہے۔ ان حقائق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا۔ آگے سورت کی آیت نمبر 103 سے لے کے کئی آیتوں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قدر تشریح سے، توضیح سے، تفسیر سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قدر وضاحت سے، تفصیل سے، بنی اسرائیل کا، فرعون کا، جادوگروں کا جو واقع پیش آیا وہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں بیان فرما رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ بنی اسرائیل اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو بنی اسرائیل مصر میں گویا غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور اس کا پس منظر یہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کنعان سے اپنے خاندان کو مصر بلایا تھا۔ یہ خاندان در حقیقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی اور انہی کے بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا اور انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی حیثیت سے وہاں پہ تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال ہوا، اس کے بعد مصر کے بادشاہوں نے بنی اسرائیل سے امتیازی سلوک شروع کر دیا کہ تم تو باہر سے آئے ہوئے مہاجر ہو، یہ وطن تو ہمارا ہے، تمہارا وطن نہیں۔ انہیں عام آبادی سے الگ رکھا گیا، ان کے ساتھ امتیازی سلوک برتا گیا اور انہیں تقریباً اپنا غلام بنا کے رکھا گیا۔ مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اسے فرعون کہتے تھے۔ فرعون لقب ہوتا تھا، نام نہیں تھا، جس طرح ہمارے ہاں وزیر اعظم بولتے ہیں، پرائم منسٹر بولتے ہیں، پریزیڈنٹ بولتے ہیں، صدر بولتے ہیں، نام اپنا اپنا ہوتا ہے۔ تو وہ جو بھی فرعون بادشاہ ہوتا مصر کا اسے فرعون کہتے تھے۔ جس فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اس کے نام کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، وہ آگے موقع پہ آ بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ ان حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بنی اسرائیل کے پاس، فرعون کے پاس بھیجا، بنی اسرائیل میں سے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی ساتھ تھے، اللہ کا پیغام سنایا، اور جو بھیجنے کا لفظ سکھایا سورہ طٰہٰ میں ہے، اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، کہ اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں بھائی جاؤ
جا کے فرعون کو سمجھاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور ذرا دیکھنا نرمی سے بات کرنا، شاید کہ تمہاری نرم گفتگو اس پہ اثر کر جائے۔ مفسرین لکھتے ہیں اے داعی دین، اے واعظ، تم موسیٰ اور ہارون سے بڑھ کر نہیں ہو، اور تمہارا مخاطب فرعون سے بدتر نہیں ہے۔ جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون سے نرم بات کرنے کا حکم دیا ہے تو تمہیں کیسے اپنے مخاطب سے سخت بات کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ اور حیرت ان لوگوں پہ ہوتی ہے جو بظاہر دین کے داعی کہلاتے ہیں اور سنت کی اور توحید کی اشاعت کا علم ہاتھ میں لینے کا زعم رکھتے ہیں، اور زبان سے ایسی باتیں نکالتے ہیں الامان والحفیظ۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ یہ آیت ہر وقت ہمارے پیش نظر رہے، اللہ کی رضا سامنے ہو اور کسی کی ذاتیات مد نظر نہ ہو، کسی کا عناد اور ضد نہ ہو۔ عناد اور ضد وہ چیز ہے جو بڑے بڑے ہدایت یافتہ کو گمراہی کے گڑھے میں پھینک دیتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اسلوب ہے حکیمانہ، دعوت کا اسلوب حکیمانہ ہے، محبانہ ہے، مشفقانہ ہے۔ اس میں گالیاں نہیں ہوتی، اس میں ڈنڈے نہیں ہوتے، اس میں زور آزمائی، پنجہ آزمائی، طعنے نہیں ہوتے، اس میں تو بہت محبت ہوتی ہے، اور محبت سے اگلے بندے کو گویا کہ لے لیا جاتا ہے۔ خیر، یہ حضرات پہنچے، اسے اللہ کا پیغام سنایا اور کہا کہ بنی اسرائیل کو جو تم نے خود ساختہ غلامی میں مبتلا کر رکھا ہے، آزاد کر کے میرے ساتھ روانہ کرو۔ فرعون نے کوئی بات بھی قبول نہیں کی اور سب سے پہلے مطالبہ کیا معجزات کا کہ تم نبی ہو، دلیل دو۔ دلیل تو یہی تھی کہ وہ اللہ نے بھیجا تھا، موسیٰ تھے، اور دلیل کیا ہوتی ہے نبی کی؟ تو خیر، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 معجزے پیش کیے۔ اسی وقت اپنا عصا، ڈنڈا زمین پہ پھینکا، وہ اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ روشن اور چمکدار ہو گیا، جس کو سب نے دیکھا۔ یہ سب کے سامنے ہوا، بند کمرے میں نہیں ہوا۔ یہ معجزات دیکھے تو بڑوں کو بگاڑنے والے ان کے جو نیچے کے لوگ ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں نا۔ تو قوم کہنے لگی فرعون سے یہ تو جادوگر ہے، اور وہ زمانہ بھی جادو کا تھا، جادو کا دورہ تھا۔ اس زمانے میں جو کوئی بڑا کام ہو جاتا، کوئی فطرت سے اوپر کام ہوتا تو کہتے جادو ہے۔ آج کل بھی جیسے فلاں نے جادو کر دیا، وہ تو دور ہی جادو کا تھا۔ تو انہوں نے کہا فرعون کو، اس کے بالا نے، اس کے چیلوں نے، کہ صاحب ایسا کیجئے، یہ جادوگر ہے تو جادوگر کا مقابلہ جادوگروں سے کروائیے۔ آپ اعلان کر دیں مصر میں جادوگر آ جائیں تو موسیٰ سے ان کا مقابلہ ہو جائے گا، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ چنانچہ اعلان کیا گیا، اور مصر کے بڑے بڑے نامور جادوگر اکٹھے ہو گئے، اور کہ ان کا عید وغیرہ کا دن تھا، اس دن کو یہ رکھا تاکہ لوگ فارغ ہوں گے اور پورا مصر جو ہے تماشا دیکھے گا جادوگروں کا اور موسیٰ علیہ السلام کا۔ جادوگر پہنچ گئے، ان کے پاس لاٹھیاں بھی تھیں، رسیاں بھی تھیں، اور اپنا کام شروع کرنے سے پہلے سوال کرتے ہیں فرعون سے کہ ان لنا لاجرا ان کنا غالبین، کہ فرعون ہم کام شروع تو کر رہے ہیں اپنے کرتب کو، لیکن ہمیں کچھ ملے گا بھی صحیح اگر جیت گئے؟ اس نے کہا ہاں بہت کچھ ملے گا، ملنا تو ہے ہی ہے، انکم اذا لمن المقربین، تمہیں تو میرا قرب خاص بھی عطا ہوگا۔ اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت شروع کریں کام؟ جی کریں۔ پہل آپ کریں گے یا ہم پہل کریں؟ جادوگروں کا اپنا منشا یہ تھا کہ ہمیں پہل ملے، ٹاسک کرتے ہیں نا، پہلے بار کتنے لڑی ہیں، تو پہل آپ کریں گے۔ آپ حیران ہوں گے کہ فرعون کے جادوگروں نے یہ جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضرت پہل آپ کریں گے یا ہم کر لیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القوا انتم ملقون۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں کا یہ ادب ان کے ایمان لانے کا سبب بن گیا۔ فرعون اور فرعونی اور اس کے جو گویا کہ محل کے لوگ تھے وہ سب ایمان سے محروم رہ گئے۔ کیوں؟ کہ وہ مقابلے میں تھے، ہٹ دھرم تھے، متکبر تھے، اور جادوگروں نے یہ جو عارضی دکھائی، یہ عارضی اور یہ ادب، یہ ان کے ایمان کا ذریعہ بنا۔ اس واسطے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ کوئی جس مقام پہ بھی ہو، بڑے سے بڑا ہو، لیکن ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ جب تک اپنے آپ کو بڑا چھوٹا سمجھتا رہتا ہے، یقین کریے خیر کے دروازے کھلتے رہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لے لو اپنی باری پہلے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینک دیں میدان میں، تو وہ سانپ اور اژدہا بن کے گھومنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا تو عصا ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور ان جادوگروں کی جادوؤں سے بنائے ہوئے سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگر سمجھ گئے، ماہر فن تھے۔ وہ یہ کہتے تھے جادوگر کہ دیکھو ہم اس وقت جو لے کے آئے ہیں یہ دنیا کا چوٹی کا جادو ہے، اور اس کی ٹکر کا جادو پوری دنیا میں نہیں ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کا عصا
ہمارے جادو کے سانبوں کو نگل گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، یہ اس ذات سے وابستہ ہے، یہ اس کا پیغامبر ہے، اس کا قاصد ہے جو احکم الحاکمین ہے۔ انہیں بات فوراً سمجھ آ گئی اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیا، ایمان لے آئے اور فوراً اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کر دیا۔ اسی وقت میدان میں کوئی مذاکرات نہیں کیے، پریس کانفرنس کر کے اعلان کریں گے، کچھ نہیں کیا، اسی وقت جب حق سمجھ آ جاتا ہے پھر قبول حق میں دیر نہیں ہوتی۔ یہ بڑا ایک بہترین جملہ ہے، جب حق سمجھ میں آ جاتا ہے پھر طالب حق قبول حق میں دیر نہیں کرتا۔ جو حق سمجھ آنے کے بعد بھی حق قبول نہ کرے پھر وہ کبھی بھی حق قبول نہیں کرتا۔ فرعون بہت سیخ پا ہوا اور کہنے لگا اچھا اب سمجھ آئی، یہ تمہاری پلاننگ ہے، یہ تمہاری سازش ہے، تم موسیٰ کے ساتھی ہو اور تم نے سازش تیار کی، تم دونوں مل کے مصر پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو اور میری بادشاہت کو ختم کرنا چاہتے ہو۔ دھمکی دے رہا ہے اور وہ جادوگر جو کچھ دیر پہلے پوچھ رہے ہیں کچھ ملے گا، جیت گئے اور اب اس کی دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے۔ لا ضیر انا الی ربنا لمنقلبون، فرعون جو تم سے ہو سکتا ہے کر لو، مار دو گے نا، اور کیا کرو گے؟ تم مارو گے، ہم اللہ کے پاس لوٹ کے چلے جائیں گے جو ہمیں جنت دے گا اور آخرت کی ہمیشہ کی نعمت عطا کرے گا۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ فرعون ان جادوگروں کو تو دھمکیاں دے رہا ہے، ان کو تو ڈرا دھمکا رہا ہے، لیکن اصل جو قوت ہے جس کے ساتھ مقابلہ تھا موسیٰ علیہ السلام، انہیں کچھ نہیں کہہ رہا۔ وہ سمجھا بیٹھا ہے کہ یہ نبی ہے، اس سے ٹکر لی تو انجام برا ہوگا، لیکن چونکہ اقتدار کا بھوکا تھا تو الٹی قلا بازیاں کھاتا رہا ہے۔ جادوگروں سے تو اس نے بات کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے کچھ نہیں کیا۔ یہ واقعہ بیان ہوا۔ اب اس واقعے پہ چاہیے تھا کہ وہ فرعون ایمان لے آتا اور اس کے جو فرعونی تھے ایمان لے آتے، لیکن وہ جو جادوگر تھے وہ ہٹ دھرم نہیں تھے، ضدی نہیں تھے، ان میں تکبر نہیں تھا۔ بات سمجھ آ گئی فوراً قبول کر لی۔ بات تو فرعون کو بھی سمجھ آ گئی تھی، لیکن اقتدار کے سلطنت کے نشے نے قبول نہیں ہونے دیا، اور یہی بات پھر جب بحر قلزم کی موجوں نے اس کے غرور بھرے سر کو نیچے کیا اور لہریں ٹکرائی تو پھر کہتا ہے آمنت برب ہارون و موسیٰ۔ چونکہ وقت نکل چکا تھا اب وہ اس کا کہنا قبول نہیں ہوا، اس لیے کہ بات سمجھ آتے ہی اس نے قبول نہیں کیا تھا۔ جب بات سمجھ آ جائے تو قبول نہ کرے، پھر بعد میں وہ ایسے وقت میں قبول کرتا ہے کہ ایسے وقت میں قبول کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا، ایمان بالغیب نہیں رہا تھا۔ یہ ساری آیتیں اسی واقعے سے متعلق ہیں، دو رکوع تقریباً۔ پھر آگے آیت نمبر 125 میں فرمایا گیا کہ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، کہ وہ جادوگر جیسے میں نے پہلے کہا کہ پہلے تو وہ انعام کے خواہاں تھے، اکرامیے کے، ہمیں کیا انعام ملے گا، ہمارا اکرام کیسا ہوگا، اور اب جب ایمان لے آئے تو وہ فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ایمان، کہ ایمان والا بڑے سے بڑی طاقت کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، بڑے سے بڑے ظالم و جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے اور ہر سزا برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ موت کو بھی گلے کے ساتھ لگانے سے تیار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ جان چکا ہوتا ہے کہ میں ایمان اپنے دل میں رچا بسا چکا ہوں۔ کس نے کہا تھا اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، ایک جان کا زیاں ہے سو ایسا زیاں نہیں۔ تو ایمان بھی اللہ اور اس رسول کے ساتھ عشق و محبت کا عہد ہے، جس کو یہ مل جاتا ہے پھر وہ اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ کیا بنے گا۔ آگے 5ویں رکوع میں آیت نمبر 127 ہے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو فرعون کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے فرعون سے کہا کہ آپ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا کوئی نوٹس نہیں لیا؟ یہ پھر سے لگے ہوئے ہیں، اپنے لوگوں کو پھر جمع کر لیں گے، پھر پارٹی بن جائے گی، پھر ان کی ایک جماعت بن جائے گی۔ تو فرعون نے کہا نہیں، تم ٹھہرو، میں نے ایک منصوبہ تیار کر لیا ہے کہ میں ایسے اب پلان کر رہا ہوں کہ اب بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہوگا اس کو ہم قتل کر دیں گے، اور جو لڑکی پیدا ہوگی ہم اس کو بغرض خدمت زندہ رکھیں گے۔ یہ اس نے منصوبہ بنایا۔ تو اب چنانچہ اس نے یہ کرنا شروع کر دیا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ سنا تو پھر بہت پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ایسا ہوا تھا، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، جب آپ نے پیدا ہونا تھا اس سے پہلے بھی ایسے ہوا کہ بچوں کو قتل کیا جاتا رہا۔ ایک شخص نے پیشین گوئی دی تھی، ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا، اس وقت بھی ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اب پھر یہ ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے۔
تو خیر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں صبر کا حکم دیا، رجوع اللہ کا حکم دیا، توکل کا حکم دیا، اور کہا اگر تم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو اور اس سے مدد مانگو، اس کی طرف رجوع کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کی نعمتیں بھی عطا کرے گا اور اللہ تعالیٰ آخرت کی نعمتیں بھی عطا کرے گا، اور دنیا کی نعمتیں در حقیقت ایک آزمائش، ایک ابتلا اور ایک امتحان ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کی۔ پھر اس کے بعد فرعونی قوم وہ بنی اسرائیل کے ساتھ زیادتی کرتی رہی، جیسے ابھی کہا کہ بچوں کو زندہ چھوٹے بچوں کو قتل کر دینا، ناروا سلوک اختیار کرنا اور ان کو غلام سمجھنا، ان کی جو مصنوعی غلامی تھی اس پہ انہیں مجبور کرنا اور انہیں آزاد نہ کرنا، یہ سارے چیزیں وہ کر رہے تھے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا، دنیاوی عذابوں میں انہیں مبتلا کیا۔ اور یہ عذاب اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ایک تو اس مجرم کے گناہ کا نتیجہ اور اثر ہوتا ہے، اور دوسرا شاید کہ یہ باز آ جائے دنیا کے عذاب کو دیکھ کر پھر آخرت کے عذاب سے بچ جائے۔ لیکن جن کے دل مسخ ہو چکے ہوں، جن کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہو، جو طالب ہدایت نہ ہوں، پھر وہ نہ تو کسی دلیل سے مانتے ہیں، نہ کسی نصیحت سے مانتے ہیں، اور نہ ہی کسی عذاب سے مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بہت ساری مصیبتیں اتاری اور کئی ہزار لوگ ان کے ہلاک ہو گئے۔ ہوا یہ کہ پہلے تو ان پر پانی کی قلت کا عذاب جاری کیا، پانی نہیں تھا، ہر طرف خشک سالی، کھیتوں میں پانی نہیں ہے، گھروں میں پانی نہیں ہے، اور 7 سال تک تقریباً یہ خشک سالی کا عذاب ان پہ آتا رہا۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ ان پر پانی کا عذاب آیا، پانی کا طوفان بھیجا۔ اب کیا ہوا؟ ہر طرف پانی ہی پانی، زمینوں میں پانی، گھروں میں پانی، کھیتوں میں پانی، دفتروں میں پانی، ہر جگہ پانی۔ اچھا عجیب بات ہے، جتنے بھی عذاب آئیں گے آگے وہ سارے کے سارے ان فرعونیوں قبطیوں کے ساتھ پیش آئیں گے۔ ان کے پاس رہنے والے جو بنی اسرائیل تھے یہ عذاب سے بچے ہوئے تھے۔ پھر تیسرے نمبر پہ ٹڈی دل کا عذاب نازل کیا۔ وہ ہوتی ہے ٹڈی سی جو سارے کھیت کھا جاتی ہے، باغ کھا جاتی ہے۔ پھر چوتھے نمبر پہ جوؤں کا عذاب آیا جو انسانی بالوں اور کپڑوں میں پیدا ہو جاتی اور اس قدر ظالم جوئیں ہوتی ان کے بال بھمیں اور پلکیں تک کھا جاتی۔ یا قمر سے مراد وہ گھن بھی ہو سکتا ہے جو غلوں کو لگ جاتا ہے، ان کا سارا غلہ جو ہے وہ جوئیں وہ گھن کھا کے ان کو خراب کر دیتا، کھوکھلا کر دیتا۔ یہ دونوں قسم کے عذاب آئے ہوں۔ پھر چھٹے نمبر پہ مینڈکوں کا عذاب آیا کہ جو چیز بھی وہ کھانے پینے کی رکھتے وہاں مینڈک ہی مینڈک، مشروبات میں، معقولات میں، جہاں دیکھتے مینڈک ہی مینڈک، کتنا بڑا عذاب ہے۔ پھر 7ویں نمبر پہ ان پر خون کا عذاب مسلط کیا گیا، ہر جگہ خون ہی خون ہوتا، کھانے پینے کی چیزیں خون بن جاتی، پانی نکالتے ہینڈ پمپ سے جیسے بھی وہ خون بن جاتا۔ اور پھر 7ویں نمبر پہ وبائی امراض پھوٹ پڑے، چیچک کا عذاب، طاعون کا عذاب۔ یہ 7 عذاب ہے جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ فرسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ یہ ان آیات میں ان عذاب کا ذکر ہے۔ پھر ہزاروں لوگ ان کے اس میں ہلاک ہو گئے۔ قحط کے عذاب کے علاوہ جو باقی عذاب تھا، مینڈک کا، خون کا، جوں کا، ان کی مدت 1 ہفتہ یا کم و بیش 1 مہینہ ہوتی تھی۔ اور عجیب بات یہ تھی ان تمام عذابوں سے بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ آل فرعون ہر نئے عذاب آنے پہ توبہ کرتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے حق میں دعا کرتے کہ اے اللہ عذاب ٹال دے، تو ان کی دعا سے عذاب ٹل جاتا، پھر توبہ توڑ دیتے۔ پھر نیا عذاب آتا، پھر توبہ کرتے، پھر دعا سے عذاب ٹل جاتا، پھر توبہ توڑ دیتے۔ بالآخر کرتے کراتے پھر آخر میں فرعون کے ڈوبنے کا اور اس کی پوری قوم کے بحر قلزم میں ڈوبنے کا واقعہ پیش آیا، جو سورہ یونس کی آیت نمبر 89 سے 92 تک انشاءاللہ سورہ یونس میں اس کی تفصیل آئے گی۔ تو یہاں پر اتنا واقعہ بیان کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا اور فرعون اور آل فرعون کا۔ یہاں پر ایک آیت لفظ ہے ٹھیک ہے، وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل بما صبروا، خاص وقت تک مہلت دی ہے۔ یا تو موت کا وقت ہے یا پھر غرق ہونے کا مطلب ہے یہ ایک بلا کے بعد دوسری بلا کے آنے کا وقت ہے۔ آگے آیت نمبر 134 میں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ ہم نے وارث بنایا ان لوگوں کو
جو ضعیف قرار دیے جا چکے تھے مشارق ارض میں اور اس کے مغارب میں، جس میں ہم نے برکت عطا کی تھی، اور تمہارے رب کی بات بنی اسرائیل پہ پوری ہو گئی۔ یہ برکتوں والا علاقہ کون سا ہے؟ اکثر حضرات کے ہاں اس سے شام کا علاقہ مراد ہے۔ الحمدللہ ہم گئے ہیں 2 مرتبہ شام کے علاقے میں، شام میں، دمشق میں، اردن میں بھی، تو واقعی سرسبزی شادابی میں بے مثال ہے۔ وہاں کی آب و ہوا، وہاں کی پیداوار، وہاں کا حسن بہت بہت خوبصورت علاقہ ہے، اور واقعی نظر آتا ہے کہ یہی ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اور بعض مفسرین نے اس سے مصر مراد لیا ہے۔ مصر کی ظاہری برکات اور زرخیزی ہے، اور اس کی باطنی برکات مصر کی حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن رہا ہے، اور یوسف علیہ السلام کا مسکن بھی رہا اور مدفن بھی ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے شام اور مصر دونوں مراد لی ہیں۔ شام کی ظاہری برکتیں بھی ہیں اور باطنی برکتیں بھی ہیں، انبیاء کرام کا وہ مسکن رہا ہے، اور کئی سارے انبیاء کرام وہاں پہ مدفون ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن تک حکم دیا عبادت کا، روزے کا۔ جب انہوں نے 30 راتیں پوری کر لیں اور اس کے بعد پھر 40 پوری ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی عطا کیا۔ وہ ایک ہی ہے انبیاء میں سے کہ جنہیں اللہ پاک نے شرف ہم کلامی عطا کیا، اور کہا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، رب نے ان سے کلام کیا۔ اور ظاہر بات ہے جب آدمی کسی سے بات کرنا شروع کرتے پھر ایک وقت آتا ہے، کہتے اب بات پہ اکتفا نہیں، ملاقات بھی ہونی چاہیے، پہلے بات پھر ملاقات، پہلے بات پھر ملاقات۔ اس واسطے شریعت نے نامحرم سے بات چیت کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ جو بات کا اگلا نتیجہ آئے گا وہ ملاقات آئے گا۔ خیر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام دیا کہ بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے براہ راست باتیں ہوتی تھیں، تو اب ان کو شوق پیدا ہوا کہ دیکھوں بھی صحیح، اس کی برداشت نہیں ہو سکی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اظہار کر ہی دیا، ربی ارنی انظر الیک۔ باتیں سن کے نہیں رہ سکے، بالآخر اظہار محبت، اظہار شوق کر دیا، ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ اب تو دکھا دیجئے کیسی آپ کی ذات ہے، دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں دیکھ سکو گے۔ تو یہاں یہ سمجھیے اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، لیکن اس جہان میں ممکن نہیں۔ پھر اللہ پاک نے علامت کے طور پہ کہا کہ ہم اپنا جو جلال ہے، تجلی ہے، طور پہ ڈالتے ہیں۔ اگر یہ طور کتنا سخت ہے، یہ ہمارے جلال کو، لقاء کے جلال کو، نور کو برداشت کر گیا، فسوف ترانی، پھر اے موسیٰ تم بھی برداشت کر لو گے۔ لیکن جب فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اس پہ اپنا جلال ڈالا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو کہا سبحانک تبت الیک، اے اللہ پاک ہیں، میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں آپ پر اول ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ تو یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا، یہ بات پہلے آ چکی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک قول کے مطابق معراج کی رات دیدار باری تعالیٰ حاصل ہوا ہے، تو وہ عالم بالا میں اوپر وہاں ہو سکتا ہے جس طرح اہل جنت کو ہوگا یا قیامت کا دن ہوگا، تو یہاں دنیا میں کسی کو دیدار نہیں ہو سکتا۔ خواب میں دیدار ہوتا رہا ہے اللہ والوں کو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو 99 مرتبہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو 100 مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ پھر آگے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی، میں نے تمہیں لوگوں پہ چن لیا ہے اپنے رسالت سے کے ساتھ کہ تم میرے رسول ہو، وبکلامی، اور اپنی کلام کے ساتھ کہ تم میرے ساتھ کلام کیا کرو گے، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، جو تمہیں دیا ہے وہ لے لیجئے اور شکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ پھر آگے وکتبنا فی الالواح، کہ ہم نے تختیوں پہ ہر چیز لکھ دی، اس میں نصیحت تھی، تفصیل کی ہر چیز تھی، اور ہم نے کہا لے لو قوت سے اور اپنی قوم کو حکم کرو یأخذوا بأحسنها، کہ وہ اس کے کا جو احسن ہے اس پہ عمل کرے۔ تو یعنی تورات کا احسن اس پہ عمل کرے، تو کیا تورات میں غیر احسن بھی ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کا سارا احسن ہی ہے، دین سارے کا سارا احسن ہے، تورات سارے کی ساری احسن تھی، انجیل بھی ساری کی ساری احسن تھی، اور قرآن کریم بھی سارے کا سارا احسن ہے، یعنی سارا لے لو۔ یا بعض نے کہا ہے کہ تورات کے بعض احکام حسن تھے، بعض احسن تھے، جیسے کہتے ہیں نا یہ قریب من السنہ ہے اور یہ اقرب الی السنہ ہے، تو حسن بھی ہوں گے اور احسن بھی ہوگے، تو تم کوشش کرو تم حسن کی بجائے احسن پہ عمل کرو۔ یا الفاظ دیگر یوں سمجھ لیجئے، اس میں کچھ مسائل احکام اور رخصت پہ مبنی ہوں گے، اور کچھ احکام عزیمت پہ مبنی ہوں گے، تو تم صرف جائز کو نہ لینا بلکہ مستحب کو لینا، صرف رخصت کو نہ لینا بلکہ عزیمت اور مستحب کو لینا۔ پھر آگے فرمایا سوریکم دار الفاسقین،
وَأْمُرْ أَهْلَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، اپنی قوم سے کہیں کہ اس کو لے لیں، میں ان قریب نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا۔ نافرمان لوگوں سے مراد کیا ہے؟ دنیا میں ذلت اور رسوائی، اور آخر میں دوزخ مراد ہے۔ اور بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ نافرمان لوگوں کے گھر سے مراد مصر یا شام ہے، جو نافرمان قوم فرعونیوں کا اور قوم عمالقہ کا ملک تھا، اور اس قول کے مطابق دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے ہاتھوں یہ دونوں گھر، یہ دونوں شہر اور ملک فتح کرواؤں گا۔ آیت نمبر 147 میں فرمایا گیا، جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور انہیں اپنے عملوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ اعمال ضائع ہو گئے، تو آدمی اس قدر غفلت اور تکذیب اور سرکشی میں پھنس جاتا ہے اور ایسی عادتیں اپنا لیتا ہے جس سے اس کا دل مسخ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے حبط اعمالہم کا، اور کوئی اچھی سے اچھی بات اس کے دل پہ اثر نہیں کرتی۔ آپ دیکھتے ہوں گے ایک آدمی بیان کرتا ہے اور اس کا اثر مجمع پہ مختلف ہوتا ہے، کوئی فوراً بات کو لے لیتا ہے، کسی پہ تھوڑا اثر ہوتا ہے، کسی پہ بالکل اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو سن کے اور نیک عمل کرتے رہتے ہیں، ان کا دل بھی صالح رہتا ہے، اور جو اس قدر تکذیب میں اور سرکشی میں گر جاتے ہیں اور بری عادتیں اپنا لیتے ہیں، پھر اس سے ان کا دل ایسا مسخ ہو جاتا ہے کہ دل پہ کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آگے پھر واقعہ بیان کیا گیا ہے حضرت ہارون علیہ السلام کا، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اور اپنی قوم کے پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو نگران بنا کے گئے تھے۔ ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 3 سال بڑے تھے، تو وہ گئے تو پیچھے قوم نے تو ستیہ ناش کر دیا تھا اور بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو حب فی اللہ کے تحت یہ منظر دیکھا نہیں گیا کہ میری قوم مشرکانہ حرکتوں پہ آ گئی ہے، تو اس قدر وہ جلال اور غصے میں آئے کہ اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ لیا، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ۔ یہ سمجھے کہ شاید میرے بھائی ہارون کی سستی کی وجہ سے قوم میں مشرکانہ عادتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ لیکن جب حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا یا ابن امہ ان القوم استضعفونی، قوم مجھے نے لاچار کر دیا تھا، بے بس کر دیا تھا، اور مجھے تو قتل کرنے کے در بے تھی، فلا تشمت بالاعداء، لہذا آپ دشمنوں کو مجھ پہ خوش نہ کریں اور مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ شمار نہ کریں۔ تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کی، مغفرت اپنے لیے بھی اور اپنے بھائی کے حق میں بھی۔ تو یہ جو انہوں نے ان کا سر پکڑا صرف حب فی اللہ کے تحت اور قوم کی مشرکانہ عادتوں سے غضب اور غصے میں آ جانے کے تحت۔ آگے آیت نمبر 156 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا عَلَيْكَ، اے اللہ ہمارے لیے دنیا میں اچھائی لکھ دے، اور آخرت میں اگر ہم آپ کی طرف پہنچ جائیں، آپ کی ہدایت پہ عمل کر لیں۔ اللہ پاک نے فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب جس کو چاہوں گا میں پہنچاؤں گا، اور میری رحمت ہر ایک کے لیے وسیع ہے۔ اللہ اکبر، یعنی عذاب کے لیے نافرمانی ضروری ہے اور رحمت کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، اور میں ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا رحمت کو جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیات پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عذاب اور رحمت کسی فرقے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ فلاں رحمت والا ہے فلاں عذاب والا ہے۔ عذاب اسی پہ ہے جس کو اللہ چاہے گا، اور رحمت سب کو ہے، اور وہ رحمت اللہ تعالیٰ کی بات میں جو یقین کریں، جو اللہ کے حکموں کی پابندی کرے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں۔ تو یہ کتنا کریمانہ جملہ ہے کہ عذابی اصیب بہ من اشاء، عذاب اسے پہنچاؤں گا جس کو چاہوں گا، لیکن وہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر ایک چیز کو وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں قوم اور فلاں لوگ تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہی رہیں گے اور فلاں اس کی رحمت کے مستحق ہی نہیں رہیں گے۔ نہیں، عذاب والے رحمت کے مستحق بھی بن جایا کرتے ہیں، اور رحمت والے بسا اوقات مغضوب اور ظالم بھی بن جایا کرتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 157 ہے، اس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، اور پھر آخر میں ان کو کامیاب قرار دیا ہے۔ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی ہیں، امی ہیں، ناخواندہ ہیں، جنہوں نے کسی سے نہیں پڑھا ہے، بس جو پڑھا اللہ سے پڑھا ہے، اور یہ لوگ انہیں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ اچھے کاموں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں،
اور ان کے لیے حلال چیزیں پاکیزہ حلال قرار دیتے ہیں اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، ان سے اس بوجھ کو ہٹا دیتے ہیں۔ بوجھ اور توق یعنی بنی اسرائیل پر جو سخت سخت احکامات تھے، مثلا کپڑا ناپاک ہو گیا، اسے دھونے کی اجازت نہیں، اب کاٹنا پڑے گا۔ مال غنیمت نہیں کھا سکتے، آگ کھا جائے گی۔ ہفتے کے دن کا شکار ممنوع ہے۔ اگر کسی نے کوئی گناہ کیا تو صرف زبانی توبہ کافی نہیں، جس عضو سے گناہ کیا ہے وہ عضو کاٹنا پڑتا۔ یہ توق اور بوجھ تھے، اور اللہ نے حضور کی برکت سے یہ آپ کی امت سے یہ سارے توق بھی ہٹا دیے اور سارے بوجھ بھی ہٹا دیے۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور وہ اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو حضور کے ساتھ نازل ہوا ہے، حضور پر نازل ہوا ہے۔ ان نور سے مراد قرآن کریم ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہے۔ تو اس میں ان لوگوں کی تعریف ہے اور انہیں ہی کامیاب قرار دیا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یہاں آپ کے اوصاف بیان فرمائے گئے، النبی الرسول النبی الامی، آپ رسول بھی ہیں، واضح ہے، نبی بھی ہیں، واضح ہیں، امی بھی ہیں۔ امی کا مطلب یہ ہے ناخواندہ، کہ آپ نے مخلوق سے کچھ نہیں پڑھا، یا امی سے ہے، سے ام القرا سے، یعنی معنی مکی کے، کیونکہ مکہ یہ بستیوں کی بنیاد ماں تھا، یہیں سے زمین پھیلنا اور زمین جو ہے بننا شروع ہوئی، تو اسی واسطے مکے کو ام القرا کہتے ہیں۔ تو جو بھی مکے کا ہوگا اس واسطے اس نسبت سے آپ کا لقب امی ہے۔ آیت نمبر 158 میں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے تمام اے لوگو، دنیا بھر کے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اس آیت میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بعثت ہے وہ قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کے لیے ہے۔ گزشتہ انبیاء کی طرح آپ کی بعثت، آپ کی نبوت و رسالت کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک شہر کے لیے، کسی ایک فرقے کے لیے، کسی ایک ملک کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ کی بعثت سارے جہانوں کے لیے ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اعلان کر دیجئے اے دنیا بھر کے لوگوں۔ الناس الف لام استغراق کا، جنس کا، تمام افراد بنی نوع آدم، تمام جنس انسانیت کے لوگوں، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اس شہنشاہ مطلق نے آپ کو رسول مطلق بنا کے بھیجا ہے۔ اور یہ آیت جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، شان، بلندی کو ظاہر کر رہی ہے، وہاں آپ کی ختم نبوت کو بھی ظاہر کر رہی ہے۔ یہ آیت بھی دلائل ختم نبوت میں سے ایک بڑی دلیل ہے۔ پہلے کسی نبی نے ایسا نہیں کہا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ پہلے آنے والے نبی قوموں کے نبی ہوتے تھے، شہروں کے، قصبوں کے، علاقوں کے، ملک کے۔ حضور سب کے نبی ہیں، سب کے نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی نے کہا تھا نا، تاروں سے یہ کہہ دو کہ وہ کوچ کریں، تاروں سے یہ کہہ دو کہ وہ کوچ کریں، خورشید منور آتے ہیں، قوموں کے پیغمبر آ تو چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ تو اس آیت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو بھی واضح کر دیا اور آپ کی عظمت کو بھی واضح کر دیا۔ آیت نمبر 159 میں فرمایا وَمِن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کی ہدایت پہ ہیں اور وہ عدل و انصاف سے کام لے رہے ہیں۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ نمبر ایک وہ یہودی ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ نمبر دو، وہ یہودی بھی اس آیت کا مصداق ہو سکتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں راہ حق پہ گامزن تھے اور ان کے صحیح متبعین میں سے تھے۔ نمبر تین، وہ یہودی جو نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد اور حضور کی بعثت سے پہلے جو دین مسوی پر حق کے ساتھ قائم رہے، تو یہ لوگ بھی اس آیت کا مصداق ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آیات ہیں جس میں بنی اسرائیل کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، وادی تیہ میں رہنے کا۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت میں بیان ہو چکی ہے، اور جو ہفتے کے دن کے بارے میں تفصیل تھی وہ یہاں آگے ہو رہی ہے بیان۔ آیت نمبر 163 میں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، کہ آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھیں، یہودیوں سے جو ساحل سمندر دریا کے کنارے آباد تھے۔ اس میں اصحاب سبت کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہودیوں پر ہفتے کے دن کا شکار منع تھا، اور وہ لوگ شکار پیشہ تھے، مچھلی کا شکار ان کا معاش کا ذریعہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آئی۔ ان کے لیے ہفتے کے دن چھٹی کا دن تھا، شکار منع تھا،
تو اللہ کی آزمائش یہ آئی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں بہت آتی اور باقی دنوں میں غائب رہتی آزمائش اللہ کی طرف سے۔ تو اب ان کا دل للچاتا، منہ میں پانی آتا ہفتے دن مچھلیوں کو دیکھ دیکھ کے، اور ساتھ یہ بھی دیکھتے اتوار ہوگی غائب ہو جائیں گی۔ تو انہوں نے کوئی ہیلا شروع کیا کہ دریا کے کنارے ایک انہوں نے پانی کو کاٹ کے پانی کا تالاب سا بنا لیا اور مچھلیاں وہاں بند ہو گئی، لیکن ہفتے کی شام جب ہوتی تو مچھلی وہاں سے بھی بھاگ جاتی۔ اب تو وہ تو اس خیال میں ہوتے ہیں اتوار کو پکڑ لیں گے تو وہ سنڈے نائٹ کو بھاگ جاتی۔ تو اب انہوں نے ہیلا کیا، اور ہیلا یہ کیا کہ انہوں نے اس کی جو بند تھا اس دریا کے ساتھ اس تالاب کا، اس کو کھول دیتے اور ہفتے کی شام کو ان کے نکلنے سے پہلے وہ انہوں نے بند کر دیا۔ اب اللہ کے حکم عدولی کی تو اس جرم کے پاداش میں اللہ نے ان لوگوں کو بندر بنا دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس آدمی کو حلال روزی ملے اسی پہ اکتفا کرے، لالچ میں حرام روزی نہ کمائے۔ تو اب بندر بنا دیا اور 3 دن تک وہ اسی حالت میں رہے۔ یہ ساری باتیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اس یادون فی السبت استعتیم حیتان یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم، جب ہفتہ ہوتا تو آتی، ہفتہ نہ ہوتا تو نہ آتی۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، ایسے ہی ہم نے ان فاسقوں کو آزمایا۔ اب اگلی جو آیت نمبر 164 ہے اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اس بستی والوں کے گناہ کے ایام میں گناہ کے مواقع پہ ہو گئے تھے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو اس ہیلے کو آڑ بنا کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مسلسل خلاف ورزی کر رہے تھے اور مچھلیاں اس تالاب میں روک کے بعد میں وہ شکار کرتے تھے۔ یہ تو کھلم کھلا حکم خداوندی کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ اور دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کو سمجھانا شروع کیا لیکن وہ نہیں سمجھے، تو بیچارے تھک ہار کر مایوس ہو کر خاموش ہو کے بیٹھ گئے کہ جب ہماری مانتے تو ہیں نہیں، انہیں اور کتنا کہیں، وہ ان کے عمل میں شریک نہیں ہوئے، بس شروع میں ان کو روکا پھر خاموش ہو گئے۔ اور تیسرے وہ لوگ تھے جو آخر تک ان کو سمجھاتے رہے۔ قرآن کریم نے 2 لوگوں کا، 2 گروہوں کا ذکر کیا۔ پہلے جو اس گناہ میں کھلم کھلا مبتلا رہے ان پہ عذاب آیا، اور تیسرے وہ عذاب سے محفوظ رہے جو ان کو واعظ کرتے تھے۔ اذ قالت امۃ منہم لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کا ذکر نہیں کیا جو درمیانی قسم کے لوگ تھے۔ یہاں اتنا ہے فلما نسوا ما ذکروا بہ انجینا الذین ینہون عن السوء، جب انہوں نے ہماری نصیحت کو بلا دیا تو ہم نے روکنے والوں کو نجات دی، اور جنہوں نے ظلم کیا تھا ہم نے ان کو سخت عذاب میں مبتلا کیا۔ اور عذاب کیا تھا؟ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ پہلی قسم کے لوگوں کو عذاب دیا گیا، بندر بنا دیا گیا، اور تیسری قسم کے لوگوں کو بچا لیا گیا۔ دوسری قسم کے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم خاموش ہے۔ اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی عذاب سے محفوظ رہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی اس اکرمہ کے اس قول کو پسند کیا، انہوں نے انعام سے نوازا۔ اور وجہ قرآن کریم سے بھی نکلتی ہے وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم نے ان کو پکڑا جنہوں نے ظلم کیا، اور وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ، اور جو ان کو گناہ سے روکتے تھے ہم نے ان کو نجات دی۔ تو یہ روکنے والے میں شامل تھے، ظلم کرنے والوں میں شامل نہیں تھے۔ تو خلاصہ یہ ہے پہلی قسم کے لوگوں پہ عذاب آیا، اور دوسری اور تیسری قسم کے دونوں طرح کے جو لوگ تھے اللہ نے ان کو عذاب سے بچا لیا۔ جی آیت نمبر 167 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ قیامت تک ہم بنی اسرائیل پر، یہود پر ایسے لوگ مسلط کرتے رہیں گے جو انہیں برے سے برے عذاب سے دوچار کرتے رہیں گے۔ قرآن کریم کی اس تصریح کے مطابق یہودی ہمیشہ محکوم اور ذلیل ہی رہے ہیں، کبھی کبھار کی وقتی خوشحالی اس کے منافی نہیں ہے، اور انہیں ضالین ملعونین بھی کہا گیا، لعنت کے الفاظ بولے گے۔ اس وقت جو اسرائیل نامی یہودیوں کی حکومت ہے وہ در حقیقت اس کی پشت پہ دنیا بھر کے نصارہ یا اور قوتیں کار فرما ہیں۔ اگر ان کی پشت پناہی ہٹ جائے، جو ایک اکلوتی حکومت ہے اسرائیل میں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ چھوٹی سی جگہ ہے اور تھوڑے سے لوگ ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس نے آج فلسطین اور غزہ کے نہتے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و بربریت کا جو ایک طریقہ روا رکھا ہوا ہے، اس کے پیچھے اسرائیل خود کچھ نہیں ہے، اس کے پیچھے عالمی طاقتیں ہیں جو اس کی سرپرستی کرتی رہی ہیں۔ آگے آیت نمبر 169 میں یہ بھی کہا گیا
فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب یأخذون عرض هذا الادنی، یعنی یہودیوں میں بھی اچھے برے لوگ آتے رہے ہیں۔ پہلے دور کے یہودیوں میں اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگ تھے، اور قرآن کریم کی ان تشریحات کے مطابق جو بعد میں لوگ آئے وہ خود غرض رشوت لینے والے اور اپنی دنیاوی منفعتی خاطر کتاب اللہ کی تحریف کرنے والے اور معافی کی امید پر بڑھ چڑھ کر گناہ کرنے والے ثابت ہوئے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہوتا ہے کہ معافی کی امید پر بندے سے گناہ کرواتا ہے۔ جب ایک گناہ کر لیتا ہے کہتا ہے ابھی تو معافی مانگ لیں گے، ابھی اور تو گناہ کر لوں، تو گناہ میں مبتلا کر کر کے پھر وہ آدمی کو گناہ کا رسیا بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ آگے آیت نمبر 172 میں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ کہ وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشت سے، ان کی ذریت سے عہد لیا تھا اور انہیں ان کے خلاف گواہ بنایا تھا۔ اس آیت میں جس عہد کا ذکر کیا گیا ہے وہ عہد الست کے نام سے مشہور ہے۔ ابتدائے آفرینش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرفات کے قریب میدان میں ایک نعمان نامی میدان تھا کھلا، وہاں آدم کی ذریت سے عہد لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس ذریت کو آدم کی اور اولاد آدم کی پشت سے پیدا کرنا تھا، جس ترتیب سے ذریت آدم نے بنی نوع انسانی نے دنیا میں آنا تھا، اللہ تعالیٰ اسی ترتیب سے چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں یا باریک باریک ذروں کی شکل میں اس وادی میں ان اولاد آدم کو جمع کیا اور ان سے عہد لیا۔ اور عہد کا مقصد کیا تھا؟ اولاد آدم کو اپنی ربوبیت، اپنی توحید پر گواہ بنانا تھا تاکہ یہ قیامت کے دن انکار نہ کر سکیں۔ دنیا میں آنے کے بعد اگرچہ یہ عہد یاد نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ عہد الست اپنے اندر ایک بہت بڑی تاثیر رکھتا ہے کہ ہر زمانے میں لوگوں کی اکثریت، واضح ترین اکثریت اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل رہی ہے۔ آج بھی انسانیت جہاں بھی پہنچ گئی ہے، لیکن اکثریت لوگوں کی بڑی واضح اکثریت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتی ہے۔ کیسے مانتی ہے وہ الگ بات ہے، کوئی غلط مانتی ہے، کوئی صحیح مانتی ہے، لیکن مانتی ہے انسانیت کی واضح۔ کم لوگ ہیں جو دہریہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر ہیں، تو یہ اسی عہد کا اثر ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں ایک خالق، مالک اور پروردگار کا تصور پایا جاتا ہے، اور تمام مذاہب سماویہ کا محور ہے اور عقیدے کا مرکزی عنصر ہے۔ انبیاء کرام کی جو بعثت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انبیاء کرام کو بھیجا ہے اور آسمانوں سے کتابیں اتاری ہیں، در حقیقت وہ بھی اسی عہد کی یاد دہانی کے لیے اور اس پر عمل درآمد کے لیے۔ ہر زمانے میں سلیم الطبع لوگوں نے انبیاء کرام کی دعوت پہ لبیک کہا اور ان کی بات کو مانا اور انبیاء کے بتائے ہوئے رستے پہ چلتے رہے۔ یہ بھی اس عہد کے حق ہونے کی دلیل ہے اور اس عہد کا اثر ہے۔ قیامت کے دن ہر انسان کے شعور اور حافظہ میں پھر سے یہ عہد تازہ کر دیا جائے گا اور ہر انسان جان جائے گا کہ ہاں میں نے اس وقت یہ عہد کیا تھا۔ اللہ پاک نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا تھا کیوں نہیں، بلا آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ عہد اگر آج یاد نہیں، آج اس کا اثر باقی ہے اور قیامت کے دن اس اثر کے ساتھ اس کو حافظے میں تازہ بھی کر دیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ عہد جو ہے صرف روح کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے روح کو ایک ہلکا سا، خفیف سا، معمولی سا جسم دیا تھا، تو جسم تو تھا نا جیسا بھی تھا، پھر اس روح اور جسم کے مجموعہ سے یہ عہد دیا گیا تھا۔ حدیث مبارکہ میں اس عہد کی تفصیل بیان فرمائی گئی ہے، بڑے عظیم لفظ ہیں، آپ سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشت سے جتنی مخلوق کو پیدا کرنا تھا، نامان جگہ میں اسے صلب آدم سے نکالا اور اس سے عہد و میثاق لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کے شکل میں اپنے سامنے کھڑا کیا اور ان سے بالمشافہ کلام فرمایا، سبحان اللہ، آمنے سامنے، اور کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پوری آیت پڑھی۔ مبتلون یعنی الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون۔ یہ کوئی آیت پڑھی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو جمع کیا، پھر انہیں مختلف جماعتوں میں تقسیم کیا، پھر انہیں شکل و صورت سے نوازا اور انہیں قوت گویائی عطا کی اور کہا بولو، چنانچہ وہ بولے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا، پیمان لیا، ایگریمنٹ ہوا، اور اس پر اللہ نے انہیں گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں اے اللہ،
آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میں تم پر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو اور تمہارے باپ آدم کو گواہ بناتا ہوں، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں اس کا علم نہیں تھا۔ خوب جان لو میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، خوب جان لو میرے سوا کوئی رب نہیں، تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ سنو میں تمہارے پاس اپنے رسول اپنے نبی بھیجتا رہوں گا جو تمہیں میرا یہ عہد یاد دلاتے رہیں گے، اور میں تم پر اپنی کتابیں بھی نازل کروں گا۔ اس پر سب انسانوں نے کہا شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے معبود ہیں، آپ کے سوا کوئی ہمارا رب نہیں ہے، آپ کے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں ہے۔ سب نے اس کا اقرار کیا۔ مشکات المصابیح میں یہ حدیث تفسیر کے ساتھ موجود ہے۔ تو اس آیت نمبر 172، 73، 74 میں اس کا تذکرہ کیا گیا عہد الست کا۔ آگے آیت نمبر 175 ہے اور 76 ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا۔ یہ بلعم باعورہ کا واقعہ، اور حضور سے فرمایا جا رہا ہے آپ ان پر اس شخص کا واقعہ بھی تلاوت کریں۔ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ہم نے جس کو اپنی آیتیں عطا کیں پھر وہ الگ ہو گیا اور شیطان کے پیچھے چل پڑا اور وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کے مطابق اس شخص کا نام الذی آتیناہ آیاتنا بلعم بن باعورہ تھا، پڑھا لکھا تورات کا عالم تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھا، عالم تھا، مستجاب الدعوات تھا اور صاحب تصرف بزرگ تھا۔ جب فرعون غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے مصر کو فتح فرمایا، اب بنی اسرائیل کو قوم عمالقہ جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ملا کہ جاؤ شام، مصر سے نکلو، شام جہاد کرو۔ تو یہ موسیٰ علیہ ان کی جو قوم تھی وہ قوم جبارین بلعم بن باعورہ کے پاس آئی، اس کی قوم جو تھی، تو یہ مستجاب الدعوات تھا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کروانے کے لیے آئی۔ قوم جبارین جن کے خلاف جہاد کرنا تھا، اس نے انکار کیا، بھائی میں کیسے دعا کر سکتا ہوں نبی کے خلاف؟ خیر اس نے کہ چلو میں استخارہ کر لیتا ہوں۔ استخارہ کیا، استخارے میں بھی اشارہ ملا کہ تم دعا مت کرو، دعا کرنا تمہارے لیے درست نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ پیچھے پڑے رہے، اور خیر سے بیوی نے بھی اصرار کیا، انہوں نے بیوی سے بھی سفارش کروائی ہوگی، تو قوم جبارین کی سفارش تھی اور محترمہ کی سفارش تھی، تو یہ کم وقت راضی ہو گیا بد دعا کرنے پر۔ جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف بد دعا کے کلمات کہے، تو وہ بجائے اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کلمات بد دعا نکلتے، خود وہ اس کی اپنی قوم کے خلاف کلمات بد دعا نکلنے لگے۔ پھر اس نے مشورہ دیا قوم کو کہ تم بنی اسرائیل کے لشکر میں بدکار اور فاحشہ عورتیں بھیجو، وہاں بدکاری ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا اور اس سے وہ شکست کھا جائیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، ان کی برکت سے بلعم بن باعورہ کا یہ حیلہ بھی کارگر نہ ہوا، یا پھر بنی اسرائیل نے خود بدکاری کی جس سے ان میں طاعون کی وبا پھیل گئی، طاعون پھیل گیا اور بلعم بن باعورہ مردود قرار دیا گیا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں یہ عذاب دیا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، کہ اس کی زبان باہر نکل آئی اور وہ جیسے کتا پیاسا رہتا ہے، وہ بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس طرح اس کتے کی طرح اس کی زبان باہر نکل پڑی، اللہ بچائے۔ یہ اس کا انجام ہوا۔ یہ قصہ بلعم باعورہ کا ہو یہ کسی اور کا ہو، لیکن اس میں انجام جو بیان کیا گیا ہے کہ جو آدمی حق سمجھ لینے اور حق قبول کر لینے کے بعد بھی محض دنیا کی خاطر، لالچ کی وجہ سے یا کسی بھی مفاد کے لیے احکام خداوندی کو پس پش ڈال دے، تو اس کا پھر یہی حال ہوتا ہے، رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے، خواہ وہ بلعم باعورہ ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو یا کوئی بھی ہو، جب اپنے علم کے باوجود اس طرح کی گمراہی اور ضلالت کی راہ پہ چل پڑتا ہے، اس کا انجام یہ ہوتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ نے علم سے
نوازا ہے کہ ان کے لیے قدم قدم پہ پھونپ کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے. کسی کے بہکاوے میں، کسی کی لالچ میں مت آئیں، بلکہ چونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم جانتے ہیں تو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند رہیں. اگر آیت نمبر 180 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے بہت سے لوگوں کو، انسانوں اور جنوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. تو کیا تخلیق انس و جن جہنم کے لیے ہے؟ نہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو تخلیق انسان اور جن کا مقصد تو جنت ہے. یہاں فرمایا جا رہا ہے ہم نے بہت سے انسانوں اور جنوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا علم بہت وسیع ہے. وہ انجام کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے تو جنت کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن ہمارا علم یہ بتاتا ہے کہ اکثر لوگ، انسان اور جن، وہ اپنے دلوں سے سمجھیں گے نہیں، آنکھوں سے دیکھیں گے نہیں، کانوں سے سنیں گے نہیں. دل ہوں گے لیکن سمجھیں گے نہیں، کان ہوں گے لیکن سنیں گے نہیں، آنکھیں ہوں گی مگر دیکھیں گے نہیں. وہ خواہش کے بندے بن جائیں گے تو پھر انجام کار وہ جہنم میں داخل ہوں گے. یہ مطلب ہے جہنم کے لیے پیدا کرنے کا. ٹھیک ہے نا. جیسے یہ گویا کہ لام عاقبت ہے کہ انجام کار ان کی تخلیق جہنم کے لیے بن جائے گی، وغیرہ. مقصد یہ نہیں تھا. مقصد تو عبادت کرا کے جنت میں بھیجنا تھا. آیت نمبر 180 میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، ان کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں. للہ الاسماء الحسنى، اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں سے اللہ کو پکارو، دعا کرو، وہ قبول کرے گا. ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، وہ اللہ ہے. اللہ اس کی ذات کا نام ہے. جو باقی نام ہے در حقیقت وہ اس کی صفات ہیں. ہر صفت اس کا نام قرار دے دیا گیا، اور 99 اس کے مشہور نام ہے. لیکن یاد رکھیے یہ 99 نام صرف 99 ہی نہیں ہے، بلکہ 99 نام وہ بنیاد ہے صفات کی. اس کے علاوہ یہ مشہور و معروف ہیں اور بنیاد ہیں. اس کے علاوہ اور بھی نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 99 کے علاوہ ہیں، قرآن و حدیث میں بیان فرمائے گئے ہیں. مثلا ذوالفضل، ذوالمعارج، ذوالطول، ملیک، اکرم، رفیع، قاہر، شاکر، دائم، وطر، فاتر وغیرہ. تو اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے ناموں میں کجروی سے بچو، کجروی اختیار نہ کرو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ کے ناموں میں کجروی کیا ہوتی ہے؟ ایک صورت یہ ہے کہ اپنی طرف سے اللہ کا نام رکھ دیں، یہ کجروی ہے جو نام سنت سے ثابت نہیں ہے. دوسرے یہ ہے کہ قرآن کریم سے اور احادیث مبارکہ سے جو اللہ کا نام ثابت ہے اس کو نہ مانا جائے، ترک کر دیا جائے. اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام میں کجروی، کہ اللہ کے نام کو غیر مقصد کے لیے، جادو کے لیے، یہ بری مقصد کے لیے استعمال کیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کے نام میں کجروی کرنا ہے. اور جو اللہ کے نام میں کجروی کرتے ہیں سَيَجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو دھمکی دی گئی ہے ان قریب وہ اپنے کیے کا بدلہ چکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں ان میں سے مخصوص نام ایسے ہیں کہ جو مخلوق کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے. یہ بھی ہے چوتھی صورت بھی، اللہ تعالیٰ کے جو مخصوص نام ہیں وہ مخلوق کو دے دیے جائیں. جیسے رحمان ہے، سبحان ہے، صمد ہے، قدوس ہے، خالق ہے، رزاق ہے، غفار ہے. یہ ان کے ساتھ بولنا ہو تو عبد غلط لگانا چاہیے. عبد الرحمان، عبد السبحان، عبد الصمد، عبد الخالق، عبد الرزاق، عبد الغفار وغیرہ. بعض لوگ عبد کے بغیر بول دیتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام میں کجروی کے زمرے میں آتا ہے. لہٰذا یہ چار باتیں ہیں. چوتھی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص نام جو ہیں، جو خالق کے نام ہیں، وہ مخلوق کو نہیں دینے چاہیے. آیت نمبر 182 میں فرمایا گیا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ہم انہیں اس طور پہ مہلت دیتے ہیں کہ انہیں اس کا شعور اور اس کا علم نہیں ہوتا. اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجرموں کو ڈھیل ملتی ہے اور اس سے وہ گناہ پر اور زیادہ جری ہو جاتے ہیں. ادھر سے وہ گناہ میں بڑھتے جاتے ہیں اور ادھر سے ڈھیل میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ عذاب، جزا اور سزا سے بے خوف ہو کر اطمینان سے گناہوں میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور پھر جو سزا ان گناہوں کی طے ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو گناہ کر کر کے گویا اس سزا کے لیے تیار کر لیتے ہیں. اس کو استدراج کہا ہے. استدراج یعنی ڈھیل دے کر اچانک پکڑنا. جب پھر اچانک یہ لوگ پکڑ میں آتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں،
مگر اس وقت میں آنکھوں کا کھلنا کسی کام نہیں آتا. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. تو لیکن اس میں یہ ہے کہ ڈھیل جس کو دی جائے اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا. تو اس میں یہ کافروں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور اللہ بچائے مسلمان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ رہا ہو اور کہہ رہا ہو ھذا من فضل ربی، یہ تو اللہ کا فضل ہے. ہو سکتا ہے وہ اللہ کا فضل نہ ہو، اس کی طرف سے ڈھیل ہو. اس واسطے کسی کو بھی بے فکر نہیں ہونا چاہیے، فکر مند رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارے ساتھ معاملہ ڈھیل کا تو نہیں ہو رہا. آیت نمبر 184 میں اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین. کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے صاحب میں، ان کے ساتھی میں کوئی جنون نہیں ہے. یہاں صاحب سے مراد جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور مکے کے مشرک جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور طعنے دیتے تھے وہاں ایک یہ بھی کہتے تھے مجنون ہے، مجنون. جس طرح سورہ نون میں فرمایا گیا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. تو اللہ کا فضل ہے، آپ مجنون تو نہیں ہیں. تو یہاں پر بھی یہ فرمایا ما بصاحبہم من جنہ، ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے. آگے آیت نمبر 187 میں وہ لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے، اچھا جی قیامت آئے گی تو بتاؤ پھر کب آئے گی. آپس میں ٹھٹھا بھی کرتے، مذاق بھی کرتے، پریشان بھی ہوتے. ان کے لیے بالکل ایک نئی چیز تھی. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کب قیامت کا وقوع ہوگا، اس کا ظہور کب ہوگا. قل انما علمها عند ربی، آپ کہہ دیں اس کا علم صرف میرے اللہ کے پاس ہے. اس سے معلوم ہوا کہ قیامت اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک ایسا راز ہے جس پر کوئی نبی مرسل، کوئی ملک مقرب مطلع نہیں ہے، کیونکہ اس کے وقوع کا صحیح وقت اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی کو نہیں بتایا. ہاں اس کی علامات ہیں جو احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی گئی ہیں. تو یہ آیت بھی علمها عند ربی، یہ گویا کہ علم غیب کی نفی کر رہی ہے. آگے تو صراحت سے فرمایا آیت نمبر 188 میں قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، کہ کہہ دیجئے میں اپنے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں مگر جتنا اللہ چاہے اتنا مالک ہوں. لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں عالم غیب ہوتا تو میں اپنے لیے خیر کو جمع کر لیتا. یہاں تو صاف نفی فرما دی ہے. حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی بس اوقات ظاہری نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے، بعض لڑائیوں میں ظاہری شکست بھی ہوئی ہے جیسا کہ احد میں ہوئی ہے. تو اس سے بھی استدلال کیا گیا ہے اگر میں عالم غیب ہوتا تو میں نقصان سے بچ جاتا اور مجھے ہمیشہ ظاہری خیر بھی ملتی، جبکہ ایسا نہیں ہے. لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں ہے. جب کوئی نہیں تو پھر قیامت کا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ قیامت تو اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جسے کوئی نہیں جانتا. یہ آیت نمبر 199 اور 90 میں کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین. یہ اولاد آدم کا اس میں ذکر ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ایک ہی نفس سے اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے ایک نفس سے تمہیں پیدا کیا اور اس میں سے اس کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے. تو معلوم ہوا کہ بیوی کا جو رشتہ خامد کے لیے وہ سکون کا ذریعہ ہوتا ہے. اور جب پھر وہ آپس میں ملے تو حوا کو آدم سے حمل ٹھہر گیا، اور جب وہ حمل سے بوجھل ہو گئی تو ان دونوں نے مل کے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں نیک اولاد دینا تاکہ ہم آپ کے شکر گزار بن سکیں. یہ بات تو آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے. آگے فلما آتاہما صالحا جعل له فیما آتاہما جعل له شرکاء فیما آتاہما، کہ جب اللہ نے ان دونوں کو نیک صالح اولاد دی تو اللہ کے لیے اپنے اس کے دیے ہوئے میں شرکاء شریک کرنے لگے. تو یاد رکھیے اس سے مراد آدم اور حضرت حوا نہیں ہے بلکہ اولاد آدم کا ذکر ہے کہ اولاد آدم اس طرح شرک میں مبتلا ہوئی. ان کے شرک میں مبتلا ہونے کی ایک وجہ ان کی اولاد بھی ہے کہ جن کے بارے میں یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ اولاد ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہیں دی بلکہ کسی اور نے دی ہے. جیسے اللہ بچائے کہتے ہیں کہ فلاں پیرا دیتا، نام رکھ دیتے ہیں کہ پیر نے دی ہے، ولی نے اولاد دی ہے، بزرگ نے اولاد دی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے بڑھ کے اور شرک کیا ہو سکتا ہے؟
بیٹا بیٹی دینے والا، اولاد دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تو شرک ہے، اور انبیاء کرام سے شرک کا صادر ہونا بالکل محال اور ناممکنات میں سے ہے، لہٰذا یہ اولاد آدم کی بات ہے، حضرت آدم اور حوا کی یہ بات نہیں ہے۔ اور بعض روایات میں بھی اس کو ایک روایت سے منسوب کیا جاتا ہے کہ جب حضرت حوا کو حمل ٹھہرا تو شیطان ایک نیک شخص کی شکل میں آیا اور ہوشیاری سے، چلاکی سے حضرت حوا سے یہ وعدہ لے لیا اگر لڑکا پیدا ہوا تو اس کا نام عبد الحارث رکھیں گے۔ تو پھر حضرت حوا نے بھی اپنے خامد حضرت آدم کو اس پہ راضی کر لیا، چنانچہ بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام عبد الحارث رکھا، اور حارث شیطان کا نام تھا۔ تو لہٰذا اس بارے میں یہ آیت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسرائیلی روایات ہیں اور یہ ناقابل اعتماد ہیں، لا نصدقہم ولا نکذبہم، اس لیے کہ اسرائیلی روایات کی کوئی معتبر سند ہم تک نہیں پہنچتی، تو قابل اعتبار ہے ہی نہیں، پھر اس پہ اعتبار کیسے کر دیا جائے؟ اور اگر مان بھی لیا جائے بالفرض بالمحال تو محض عبد الحارث نام رکھنا تو شرک نہیں ہے، کیونکہ معاذ اللہ انہوں نے حارث کو معبود تو نہیں مانا تھا کہ اس کو حارث کا بندہ قرار دے دیا جاتا، البتہ ایسا نام منہ میں شرک ہوتا ہے، اور انبیاء کرام کی شان اس سے بھی بہت بلند ہوتی ہے، اس لیے تنبیہاً یہ الفاظ ذکر فرما دیے گئے۔ بہرحال تو بعض روایات میں اس کا ذکر بھی ہے، لیکن پہلی بات وہی ہے کہ اصل میں اس کا مصداق اولاد آدم ہے۔ آگے آیت نمبر 195 میں اللہ تبارک و تعالی نے شرک کی رد میں اور شرک کرنے والوں کو تنبیہ کے طور پہ اور سمجھانے کے طور پہ یہ فرمایا ہے، الہم ارجل یمشون بہا، یہ بتاؤ کہ تم جن معبودان باطلہ کو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ان بے جان پتھروں کو تراش کے بت بناتے ہو، کیا یہ ایسے پاؤں رکھتے ہیں جن سے چل سکیں؟ ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑ لیں؟ ان کی آنکھیں ہیں جس سے دیکھیں؟ کیا ان کے کان ہیں جس سے سنتے ہو؟ تو جب یہ خود دیکھنے سے، سننے سے، پکڑنے سے، چلنے سے عاجز ہیں، بولنے سے عاجز ہیں، تو تم انہیں پوجتے ہو، وہ تمہارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں اور تمہاری حاجت روائی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سمجھانے کا استفہامی انداز ہے اور بہت ہی مؤثر انداز ہے۔ آیت نمبر 196 میں فرمایا گیا، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، یہ در حقیقت مشرکوں کی دھمکی کا جواب ہے۔ مشرکین نبی کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ یہ دھمکی دیا کرتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کی مخالفت سے باز آ جائیں، اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو یہ ہمارے بت آپ کا نقصان کر دیں گے، آپ کو تکلیف پہنچا دیں گے۔ جیسا کہ ہر دور میں اس قسم کے جو شرک پرست لوگ ہوتے ہیں، یہ مشرکانہ سوچ رکھتے ہیں، یہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے یہ تعظیم نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا، تو اس کے جواب میں یہ آیت اتری ہے، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، کہ میرا دوست، میرا کارساز تو وہ اللہ ہے جس نے مجھ پہ کتاب اتاری ہے، اور وہ تنہا مجھے کافی ہے، اور لہذا مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 198 ہے جس میں فرمایا گیا ہے، خذ العفو، 199، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ ان آیات میں نبی کریم علیہ السلام کو اور آپ کے توسط سے ہر داعی کو، ہر واعظ کو، ہر مبلغ کو اور ہر خطیب کو یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ دعوت حق کا فریضہ دینے والوں، داعی کی صفات اپناؤ۔ داعی ہمیشہ مخالف کے ناروا طرز و عمل پہ عفو درگزر سے کام لیتا ہے، وہ نرم خو ہوتا ہے، متحمل المزاج ہوتا ہے، حلیم الطبع ہوتا ہے، اور اس کی دعوت بڑی واضح، صاف ستھری، سیدھی سادھی ہوتی ہے، اور حق کے رستے میں روڑے اٹکانے والے جاہلوں سے اور نادانوں سے وہ الجھتا نہیں ہے، بلکہ ان سے الجھاؤ میں اپنا وقت ضائع کیے بغیر وہ برابر اپنے رستے کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ کیوں کہ مخالفین سے الجھاؤ کے نتیجے میں ضائع وقت بھی ہوتا ہے، اور جو لوگ حق ماننے کے قریب ہوتے ہیں وہ الجھاؤ ان کے لیے بھی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو یہ ذریعہ ہدایت ہے، سبحان اللہ، ہر داعی کو اور ہر واعظ کو اور ہر خطیب کو اور ہر عالم کو ان ہدایات پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ آج کل زمانہ ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ دعوت دین کی دے رہے ہیں اور زبان بہت گندی ہے، زبان سے گالیاں نکل رہی ہیں، اور جانوروں کے نام لے لے کے اپنے مخالف پہ منتبی کیا جا رہا ہے، تو یہ طریقہ حق کے داعی کا نہیں ہے، یہ طریقہ واعظ کا نہیں ہے، اللہ سے جوڑنے والے، اللہ سے ملانے والے اور اللہ کے توحید کے علم برداروں کا یہ طریقہ نہیں۔ ان کا طریقہ تو یہی ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، سبحان اللہ۔
اور آگے پھر فرمایا اس راہ میں کبھی شیطان بھی روڑے اٹکاتا ہے، وہ بھی وسوسے ڈالتا ہے، تو شیطان کے وسوسوں کا طریقہ اس سے الجھنا نہیں ہے، شیطان سے مقابلہ مت کیجیے گا۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب شیطان کوئی حملہ کرے، وہ روڑے اٹکائے، اس سے مقابلہ کیے بغیر بس اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اس سے مت الجھیں، اللہ سے اس کی پناہ مانگے، اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے۔ آگے آیت نمبر 203 میں یہ فرمایا گیا کہ یہ جو مشرکین ہیں انہوں نے ویسے حد کی ہوئی تھی، اور خدا کی قسم کروڑوں سلام ہوں، لاکھوں اربوں ملین سلام ہوں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی استقامت کو اور آپ کے عفو و کرم کو۔ اتنا ستایا جاتا ہے کسی کو، ظلم کے اتنے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، کیا پہاڑ تھا آپ کا جگر کہ ہر بات کو سن رہے ہیں، کبھی مطالبہ کر رہے ہیں، کبھی اعتراض کر رہے ہیں، کبھی گالیاں دے رہے ہیں، کبھی تانے۔ کون سی وہ گالی ہے جو حضور کو نہیں دی گئی؟ کون سا وہ دکھ ہے جو حضور کو نہیں پہنچایا گیا؟ اسی واسطے آپ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، کہ اللہ کے راستے میں جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ حالانکہ انبیاء کرام کو تو قتل بھی کر دیا گیا، لیکن حضور کو جس قدر ذہنی تکلیفیں دی گئیں اور آپ کو ذہنی طور پہ پریشان کیا گیا، اور آپ کا حساس نازک ترین مزاج جس نے تھوڑی سی بات کو بہت زیادہ محسوس کرنا ہوتا ہے، اس حوالے سے فرمایا مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ کبھی نزول وحی میں تاخیر ہو جاتی، آیت نہیں اترتی تو کیا کہتے؟ اب تو کافی دن ہو گئے، کوئی نئی آیت نہیں گھڑی گئی، کوئی نیا معجزہ نہیں آیا، تو یہ چیزیں کرتے۔ تو اللہ پاک نے اس بارے میں فرمایا کہ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَیْتَهَا، جب کوئی آیت نہیں اترتی، کوئی نشانی نہیں لاتے، نہیں گھڑا اس کو، تو فرما دیجئے انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میرے بس میں کچھ نہیں، میں تو اللہ کی طرف جو آتا ہے اس کی پیروی کرتا ہوں، اپنی طرف سے میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں۔ آگے آیت نمبر 204 میں قرآن کریم کی قرات کا ایک ادب بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا بہت بڑا ادب یہ ہے کہ جب اس کو تلاوت کیا جائے تو خاموش رہنا اور سننا واجب ہے، اور اس سے یہی مسئلہ نکلتا ہے فقہ حنفی نے جس سے استدلال کیا کہ نماز میں چونکہ امام قرات کر رہا ہے تو مقتدی کو سننا اور خاموش رہنا چاہیے، اور بہت سی احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ لعلکم ترحمون، کہ اسی وقت رحمت کے مستحق ہوگے جب بوقت قراءت قرآن خاموشی اختیار کرو اور اس کو سنو۔ دو لفظ ہیں فاستمعوا لہ، جب اسے سنو اور خاموش رہو، سنو تب جب آواز آ رہی ہو، اور خاموش رہو کب؟ جب آواز نہ آ رہی ہو۔ دونوں صورتوں میں قرآن کریم کو سننا ہے اور خاموشی اختیار کرنی ہے۔ آگے اس سورت کی آخری آیت میں ذکر کا حکم دیا گیا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، کہ تم اپنے رب کی پاکی بیان کرتے رہو عارضی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور آہستہ آواز سے، اور قدر بلند اور جہر سے کم، یعنی بلند آواز کی نسبت ہلکی آواز سے، صبح کو بھی اور شام کو بھی، اور غافل لوگوں میں سے بھی نہ بنو۔ یہ ذکر کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ذکر کا حکم ہے، یہ ذکر قلبی اور ذکر لسانی دونوں کو شامل ہے۔ خیفہ یہ ذکر قلبی کو شامل ہے، اور دون الجہر بلند سے آواز سے بنسبت ہلکی آواز سے، یہ گویا کہ قدر لسانی ذکر ہے۔ مشائخ کے ہاں دونوں طرح کے ذکر تلقین کیے جاتے ہیں، قلبی ذکر بھی اور لسانی ذکر بھی، ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ آدمی جب ذاکر ہوگا تو وہ غافلوں میں سے نکل جائے گا، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تو ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے، ذکر دل سے بھی ہوتا ہے، تو اس کا حکم دیا گیا، اور ذکر کا بہت فائدہ ہے۔ جب وہ غافلین سے نکلے گا تو شیطان کے حملوں سے بچ جائے گا۔ سورت کی آخری آیت 206 ہے، یہ قرآن کریم کی سجدے کی آیت ہے۔ 14 آیتیں ہیں سجدے کی، ان میں سے ترتیب کے اعتبار سے یہ سورہ اعراف کی جو آخری آیت ہے، یہ سجدے کی پہلی آیت، سجدے کی پہلی آیت ہے۔ اس کے بعد سورہ انفال ہے۔ سورہ انفال یہ 8ویں سورت ہے قرآن کریم کی، ترتیب کتابی کے اعتبار سے مدنی سورت ہے۔ اس کی 75 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ انفال، انفال یہ نفل کی جمع ہے۔ نفل کا معنی ہوتا ہے مال غنیمت، عطیہ، بخشش، تحفہ۔ قرآن کریم میں اس معنی کے لیے 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، مال غنیمت اور مال فے اور انفال۔ غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو جہاد کے نتیجے میں دشمن سے حاصل ہو، اور فے اس مال کو کہتے ہیں کہ جو جہاد اور قتال کے بغیر ہی حاصل ہو جائے،
خواہ دشمن بھاگ جائے یا خود اپنا مال پیش کر دے، سلو کر لے۔ نفل اور انفال کا اطلاق عام طور پہ غنیمت کے مال پہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی نفل انعام کو بھی کہہ دیا جاتا ہے جب امیر جہاد کسی خاص مارکے میں ترغیب دلانے کے لیے کسی خاص کارروائی کے نتیجے میں اس مجاہد کو دیتا ہے، جس طرح حدیث میں ہے من قتل قتیلا فلہ سلبہ، اس کو سلب بھی کہا گیا، نفل بھی کہا گیا۔ نفل سے ملتا جلتا ایک لفظ نفل بھی ہے، نفل، نفل میں فا کا فتح ہے، زبر نفل، اور دوسرا ایک نفل ہے، نفل جس کو ہم نفل بولتے ہیں، وہ اصل میں نفل ہے جو فرض واجب کے مقابلے میں ہوتا ہے کہ نفل نماز یا فرض نماز، تو وہ لفظ نفل نہیں، نفل ہے جس کی جمع نوافل ہے اور نفل کی جمع انفال ہے۔ سورہ انفال مدنی صورت ہے اور غزوہ بدر کے بعد سن 2 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے مضامین کا تعلق غزوہ بدر کے واقعہ کے ساتھ ہے۔ غزوہ بدر اسلام و کفر کا پہلا غزوہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین سے نوازا اور کفار کو ظاہری شان و شوکت، عددی کثرت، اسلحہ کے باوجود انہیں ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا، جس سے کفر کی کمر ٹوٹ گئی۔ چنانچہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جانثاری، ان کے توکل اور ان کے اخلاص اور اپنے انعامات کا تذکرہ بھی بڑی وضاحت سے فرمایا ہے۔ مسلمانوں سے جو کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو اس کی اصلاح بھی فرمائی ہے تاکہ آئندہ یہ چیز نہ ہو سکے۔ اور اہل کتاب اور جنگی قیادیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب بھی فرمایا ہے، چونکہ پہلا غزوہ تھا، اس سے پہلے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ اب جب لڑائی ہوتی ہے اس میں مال غنیمت بھی آتا ہے، تو مال غنیمت کے بارے میں احکامات نہیں تھے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غنیمت کے تفصیلی احکام بیان فرمائے۔ پہلی آیت ہے یسألونک عن الانفال، یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے غنیمت کے مال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ جب غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین سے نوازا تو اور دشمن شکست کھا کے بھاگ گیا، تو مسلمان 3 جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک جماعت نے دشمن کا تعاقب کیا کہ کہیں پھر واپس نہ آ جائے، اور دوسری جماعت نے مال غنیمت جمع کیا جو میدان بدر میں بکھرا ہوا تھا، اور تیسری جماعت اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد جمع ہوگی، گویا آپ کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور آپ کی حفاظت کا کام انجام دیتی رہی۔ جب یہ تینوں جماعتیں اپنے اپنے کام سے فارغ ہوئیں تو ہر جماعت نے یہ سمجھا کہ غنیمت میرا حق ہے۔ پہلی جماعت نے یہ سمجھا کہ اگر ہم دشمنوں کا راستہ نہ روکتے، ہو سکتا ہے وہ دوبارہ واپس آ کے پھر ہم سے لڑتے تھے تو ہم سے زیادہ، تو لہٰذا غنیمت ہمیں ملنی چاہیے۔ اور دوسری جماعت کا کہنا یہ تھا کہ غنیمت جمع تو ہم نے کی ہے لہذا ہمارا حق ہے۔ اور تیسری جماعت کا کہنا تھا کہ ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پہرا دیا ہے، آپ کی حفاظت کی ہے، لہذا ہمیں مال غنیمت ملنی چاہیے۔ تو ہر ایک نے اپنے اپنے حق کا مطالبہ کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سوال کی صورت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، تو پھر اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذہن سازی فرمایا قل الانفال للہ والرسول، سبحان اللہ، ان سے کہہ دیجئے کہ غنیمت کے مال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ یہ کہہ کے ایک ذہن بنا دیا کہ اب جو حکم آنے والا ہے، جو حکم آئے وہ تمہیں تسلیم ہونا چاہیے۔ چنانچہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اس سے مطلع فرمایا، تو وہ سب دل و جان سے راضی ہو گئے اور مکمل طور پر جو اپنا ظاہری نزاع کا جھگڑا تھا اس کو بالکل ختم کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے اطاعت۔ آگے اس صورت کی آیت نمبر 2، 3، 4 میں ایمان والوں کی 5 صفات بیان کی ہیں، اور بہت پیاری صفات ہیں۔ ہمیں بھی ان صفات کو حاصل کرنے کی، جمع کرنے کی اور اپنی زندگی میں باقی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ ایمان والے تو بس وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب قرآن کریم کی تلاوت ہو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3، اور ان کا بھروسہ اور اعتماد ان کے رب پہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور نمبر 5، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں۔ تو یہ جو 5 صفات ہیں جن میں پائی جائیں وہ مومن کامل ہوتے ہیں، اور ان میں جن صفات کی جس طرح کمی ہوتی جائے گی تو بندے کے ایمان میں اتنی ہی کمی آتی جائے گی۔ آگے آیت نمبر 5 میں
تھوڑا سا حوالہ دیا گیا ہے کہ جس طرح غزوہ بدر کے بعد غنیمتوں کی تقسیم میں صحابہ میں اختلاف ہو گیا تھا، اس کو تشبیہ دی ہے غزوہ بدر کے لیے نکلنے والے اختلاف کے ساتھ۔ گویا اختلاف تقسیم غنائم کو تشبیہ دی ہے اختلاف خروج غزوہ بدر کے ساتھ، کہ جس طرح اس غزوہ بدر میں نکلتے وقت تمہارا آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا، تیاری نہیں ہے، نکلنا چاہیے کہ نہیں، اس طرح تمہارا غزوے کے بعد غنیمت کی تقسیم میں اختلاف ہو گیا تھا کہ یہ تقسیم ایسے ہونی چاہیے اور ایسے نہیں ہونی چاہیے۔ تو جس طرح غزوہ بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا فرمان درست تھا، ان کا فیصلہ درست تھا، حقائق نے ثابت کیا، اسی طرح غنیمت کی تقسیم کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا جو فیصلہ ہے وہ درست ہے اور وہی حق اور سچ ہے۔ بتایا جا چکا ہے کہ سورہ انفال کا موضوع زیادہ تر بدر اور اس کے واقعات ہیں، تو لہٰذا اب ان آیات کی تشریح سے پہلے غزوہ بدر کی قدر تفصیل کے ساتھ، اختصاری مختصر تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت سن لینا ضروری ہے۔ غزوہ بدر اور اس کا پس منظر، آپ جانتے ہیں کہ کفار مکہ نے 13 سالہ مکی دور میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم روا رکھا اور کس طرح ان پہ ظلم کے پہاڑ توڑے، بالآخر 1290 میں مدینہ منورہ سے 70 لوگوں پہ مشتمل ایک وفد حج کے موقع پر جمرات کے قریب ایک گھاٹی ہے جسے عقبہ کہا جاتا ہے، گھاٹی کو بولتے ہیں، آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر آپ کو اور آپ کے جتنے بھی متبعین صحابہ تھے انہیں اپنے ساتھ اپنے شہر مدینہ میں چلنے کی اور وہاں ہجرت کی دعوت دی۔ اہل مدینہ کا حضور کو اس طرح سے دعوت دینا یہ محض مہمان بنانے کے طور پہ نہیں تھا، بلکہ اپنا امام، پیشوا، فرمان رواں اور اللہ کے معزز نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے تھا، اور ان لوگوں نے اس حقیقت سے آگاہ ہو کر دعوت دی تھی کہ حضور کو اپنے ہاں لے آنا پورے جزیرہ عرب میں بیٹھے ہوئے عربوں سے لڑائی مول لینے کے مترادف ہے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی، اور بیعت عقبہ اولیٰ پھر بیعت عقبہ ثانیہ پر انصار کی مشاورت سے یہ گویا کہ تمام یہ دعوت قبول ہوگی، اور چھوٹی بڑی جماعتیں آپ کی اجازت سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانا شروع ہو گئیں۔ اب قریش مکہ کو یہ یقین ہونے لگا کہ اب یہ جو محمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بھی کسی نہ کسی دن مکہ سے مدینہ چلے جائیں گے، اگر یہ بھی چلے گئے تو پھر تو یہ تو کامیاب ہو جائیں گے، صحابہ پہلے جا چکے ہیں، یہ پہنچ جائیں گے، وہاں جا کے اپنا کام شروع کر دیں گے۔ تو انہوں نے معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن تدبیر اور حکمت عملی سے اس منصوبہ قتل کو خاک میں ملا دیا، اور آپ نے اس سفر میں رفاقت کے لیے اپنے غار کے رفیق اور مزار کے رفیق، غار یار و غار مزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا چناؤ کیا، چنانچہ آپ ان کی معیت میں بحفاظت مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور وہ جو قریش نے آپ کو روکنے کا عملی جامہ پہنایا تھا وہ سارے کے سارے اس میں ناکام رہے۔ اللہ نے بحفاظت اپنے نبی کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ مدینہ کے سردار تھے عبداللہ ابن ابی، جسے اہل مدینہ اب اپنا حاکم بنانا چاہ رہے تھے۔ تقریباً ساری کارروائی مکمل ہو چکی تھی جب اس نے دیکھا کہ یہ تو اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ آ گئے، تو جو میری بادشاہت اور میری سرداری کا سورج طلوع ہو رہا تھا اب وہ تو غروب ہو جائے گا۔ تو اس کو خط لکھا اہل مکہ نے کہ تم ان کو یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنے ہاں پناہ نہ دو، ان کو نکال دو یا ان سے لڑو۔ اگر تم انہیں پناہ دو گے تو ہم سب تم پہ حملہ آور ہوں گے، ہم تمہارے مردوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں گے۔ یہ انہوں نے خط لکھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عمرے کے لیے مکہ مکرمہ گئے، تو ابو جہل کی ان سے ملاقات ہو گئی، بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ سعد تم تو وہی نہیں ہو جنہوں نے ہمارے دین سے پھر جانے والوں کو پناہ دی ہے، اور تم نے صرف پناہ نہیں دی
بلکہ تم ان کی نصرت کا اور اعانت کا عزم بھی رکھتے ہو، اور اتنا کچھ کر کے تم یہاں آرام سے مکے میں آ گئے ہو اور عمرہ بھی کر رہے ہو۔ اور پھر یہ کہا یہ امیہ بن خلف تمہارے ساتھ ہے سردار، یعنی اس نے تمہاری ضمانت دی ہوئی ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو تم مکے سے مدینے واپس نہ جا سکتے۔ اب دیکھیے یہ ہے ایمانی قوت، اکیلے تھے مکے میں اور ابو جہل سردار مانا جاتا تھا کم وقت۔ ابو جہل کو جواب دیا سعد نے کہ تم اگر مجھے یہاں روک رہے ہو مکے میں آنے سے، طواف کرنے سے، تو پھر یاد رکھو ہم تمہیں اس سے زیادہ مشکل اور سخت چیز سے روک دیں گے، یعنی تم اپنی تجارت کے لیے مدینہ سے گزر کے شام جاتے ہو، پھر تم مدینہ سے گزر کے دکھانا۔ یہ دھمکی لگا دی۔ خیر اب اس کے بعد یہ ہوا کہ گویا کہ ان کی طرف سے یہ دھمکی مل گئی کہ وہ مسلمانوں کو مکہ آنے سے روکتے تھے، اور ان کے ساتھ جو انصار تھے مدینہ کے انہیں مسلمانوں کو نکالنے کا انہوں نے کہہ رکھا تھا۔ اب ہجرت کے پہلے ہی سال لڑائیاں شروع ہوئیں، سریہ حمزہ ہوا، سریہ عبیدہ بن حارث ہوا، سریہ سعد بن ابی وقاص ہوا، قافلہ قریش کے تعاقب میں روانہ کیے گئے یہ سرائے۔ اور پھر ہجرت کے دوسرے سال غزوہ ابوا، غزوہ بوات، غزوہ عشیرہ پیش آئے۔ ان تمام غزوات میں قافلہ قریش کا تعاقب مقصود تھا، اور کفار قریش کی طرف سے بھی مسلمانوں کے تعاقب میں اور ان کے جانور لوٹنے کے واقعات پیش آتے رہے گئے، جانبین سے وہ ایک دوسرے پہ حملہ آور ہونے کی کوششیں ہوتی رہیں، غزوہ بدر سے پہلے بھی۔ چنانچہ جمادی الاولیٰ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر اولیٰ میں یہ پیش آیا کہ آپ کی چراگاہ پر شبخون مارا اور جانور لوٹنے کے واقعات پیش آئے۔ حالات اس تناظر میں اب یہ کچھ ہو رہا تھا، اور یہ جو تجارتی قافلے جاتے تھے مکہ سے شام، ظاہرہ وہاں سے شام سے تجارت کر کے واپس آتے تھے تو ان کے معیشت میں اضافہ ہوتا۔ جب مکے والوں کی معیشت میں اضافہ ہونا تھا تو انہوں نے اپنا سرمایہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا مقصد معاذ اللہ قافلے کو لوٹنا نہیں تھا، بلکہ دشمن کو مستحکم ہونے سے روکنا تھا، اور دشمن کو طاقتور ہونے سے پہلے کمزور کرنا تھا۔ یہ آپ کے پیش نظر تھا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام کو رمضان المبارک سن 2 ہجری میں اطلاع ملی کہ ابو سفیان وہ شام سے واپس لوٹ رہے ہیں، اور تجارت کر کے اور بڑی کامیابی کے ساتھ وہ مکہ مکرمہ واپس جا رہے ہیں، اور 50,000 دینار کا نفع اس کاروبار میں ہوا تھا۔ کئی ملین ڈالر بنتا ہوگا آج کل کے زمانے میں، اور تقریباً مکے کے ہر فرد کا اس کاروبار میں حصہ تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے 12 رمضان مبارک سن 2 ہجری میں 313 صحابہ کو ساتھ لیا، جلدی میں تیاری کی، اور اس تجارتی قافلہ کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ چونکہ ابو جہل پہلے دھمکی دے چکا تھا اور جانبین سے اس قسم کے واقعات پیش آ چکے تھے، اور اس تجارتی قافلہ کا نفع مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھا، چنانچہ ایسا ہوا۔ تو یہ تعاقب کسی بھی اعتبار سے قابل اشکال نہیں ہے جنگی دنیا میں، اور اس تعاقب کو ایک پرامن تجارتی قافلے کا تعاقب قرار دینا اور پرامن تجارتی قافلے پہ حملہ کرنا، یہ کہنا قطعاً غلط ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ کیوں کہ دشمن کو کی طاقت کو توڑنا اور اپنے خلاف استعمال ہونے سے پہلے ہی اس کو کمزور کرنا ہر اس شخص کی سمجھ میں آنے والی حقیقت ہے جو معمولی سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہے۔ بہرحال یہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت باقاعدہ جنگی محاذ کے لیے نہیں گئی تھی، یہ تو صرف ایک قافلے کا تعاقب کرنا تھا، اور تیاری کا وقت بھی نہیں تھا۔ تھوڑے سے لوگ بغیر کسی نفیر کے، بغیر کسی اعلان جنگ کے جو وقتی طور پر تیار ہو گئے، اسلحہ بھی اتنا نہیں تھا، سامان بھی نہیں تھا، کثرت بھی نہیں تھی، تو روانہ ہو گئے، اور سردست جو اسباب مہیا تھے وہ ساتھ لے لیے۔ 313 کل لوگ تھے، اور اس میں 2 گھوڑے بس اور 70 اونٹ تھے۔ قافلہ روانہ ہوا۔ مدینہ منورہ سے 1 میل کے فاصلے پر بیر ابی عنابہ آتا ہے، وہاں آپ نے لشکر کا جائزہ لیا۔ 3-4 بچے بھی ساتھ تھے سبحان اللہ، تو حضور نے ان بچوں کو واپس کر دیا۔ اور اب جب حضور روانہ ہوئے تو ظاہر ہے کان تو سب کے کھڑے ہوتے ہیں، نظریں تو لگی ہوتی ہیں۔ اسے بھی اطلاع مل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعاقب میں نکل چکے ہیں۔ تو ابو سفیان نے 2 کام کیے۔ ایک تو یہ کہ اپنا معروف رستہ بدل کے بحر احمر کے ساتھ ساحل رستہ اختیار کیا مکہ جانے کے لیے، اور دوسرا کام یہ کیا
کہ زمزم غفاری کو اجرت دے کر مکہ اطلاع بھجوائی فوراً پہنچو، ادرکو عیرکم، اپنے قافلے کا تحفظ کرو۔ جب یہ وہاں پہنچا تو مکے میں تو کوہرام مچ گیا، اچھا اب ہمارے اس قافلے کو لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، اس میں تو ہم سب کا سرمایہ ہے۔ چنانچہ ابو جہل نے وہاں نکلا، سڑکوں میں بازاروں میں اس نے لوگوں کو جمع کیا اور خوب تیاری کی، ہر ایک کے پاس جاتا منت کرتا۔ چنانچہ اس نے سرداروں پر اور نوجوانوں پر مشتمل 1000 کا لشکر تیار کر لیا، اور ان کے پاس 100 گھوڑے تھے، 700 اونٹ تھے، اور ساتھ میں 15 کے قریب اشراف عرب کی عورتیں بھی تھیں جو ان کے لیے ناچ گانے کا بندوبست کرتی اور لوگوں کو لڑائی پر اپنا ابھارتی تھی، جیسا کہ جنگوں میں ہوتا ہے، گویا کہ جنگی ترانے گانے کے لیے ساتھ گئی۔ مقام صفرا پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ تجارتی قافلہ تو نکل گیا ہے، اب ابو جہل کا قافلہ روانہ ہو گیا ہے، اور ابو سفیان نے قریش کو یہ پیغام بھجوایا کہ ہم نکل آئے ہیں، خطرے سے باہر ہے، تم چلے جاؤ واپس، ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ابو جہل نہیں مانا، وہ غرور اور تکبر سے بھرا ہوا تھا، اس نے کہا نہیں، اب نکلے ہیں تو جائیں گے، اور بدر میں جا کے 3 دن ٹھہریں گے اور وہاں جشن منائیں گے اور پھر واپس آئیں گے۔ اب یہ نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو صحابہ کو لے کر تو نکلے تھے تعاقب کے لیے ابو سفیان کے قافلے کی، اب صورتحال بدل گئی، اب صرف تعاقب نہیں تھا، اب تو جنگ ہونی تھی۔ 1000 کا قافلہ پہنچ چکا تھا، مسلح بھی تھا، لڑنے کے لیے باقاعدہ۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ایھا الناس اشیروا الیہ، لوگوں مجھے مشورہ دو، اب ہم کیا کریں؟ ہم واپس مدینہ چلے جائیں یا ابو جہل سے لشکر سے بدر مقام پہ لڑائی کریں؟ حضرت صدیق اکبر نے رائے دی، عمر فاروق نے رائے دی، پھر حضرت مقداد نے رائے دی کہ آپ لڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی یہی فرماتے رہے، ان تینوں کے بعد بھی ایھا الناس اشیروا الیہ، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ تو سمجھ گئے انصار کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رخ ہے وہ انصار کی طرف ہے، کیونکہ ابو بکر نے رائے دی، وہ بھی مہاجر تھے، عمر نے رائے دی، وہ بھی مہاجر تھے رضی اللہ عنہما، مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے رائے دی، وہ بھی مہاجر تھے۔ انصاری نے کسی نے رائے نہیں دی، اور انصار سے یہ طے ہوا تھا بوقت ہجرت کہ ہم مدینہ میں رہ کر تو لڑیں گے، مدینہ سے باہر نکل کے ہم نہیں لڑیں گے، اس کا طے نہیں ہوا تھا، اس لیے ان سے پوچھنا بھی ضروری تھا۔ پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بھرپور حمایت کا یقین دلایا اور کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ ابو جہل کے لشکر سے لڑنے کا فیصلہ ہو گیا۔ اس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے کہ مہاجرین بھی ساتھ ہیں اور انصار بھی ساتھ ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ، ایک پہ غلبے کا وعدہ دیا ہے، اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم، کہ 2 میں سے ایک ہوگا۔ 2 کون سے؟ ایک ابو سفیان کا قافلہ جو تجارتی قافلہ تھا، جہاں مال تھا، اسلحہ نہیں تھا ان کے پاس، جنگجو لوگ نہیں تھے، لڑنے کے لیے نہیں تھے، اور دوسرا یہ مسلح تھا۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اللہ پاک فرمایا کہ تم چاہتے تھے کہ تمہارا مقابلہ، تمہارا سامنا غیر مسلح جماعت سے ہو، یعنی قافلہ ابو سفیان سے، لیکن اللہ چاہتا تھا ان یحق الحق ویبطل الباطل، آج حق اور باطل کا فیصلہ کر دے، تو اللہ نے تمہاری ملاقات قافلہ ابو سفیان سے نہیں کروائی، بلکہ تمہارا مقابلہ وہ ابو جہل کی جماعت سے کروایا۔ جمعے کا دن تھا، 17 رمضان المبارک تھا، میدان بدر کا میدان سجا ہوا ہے لڑائی کے لیے۔ انہوں نے پہلے آ کے اپنے لیے اچھی جگہ کا انتخاب کر لیا، وہاں مٹی تھی اور باقی جگہ جو تھی مسلمانوں کے لیے وہ ریت والی تھی۔ اللہ پاک نے ایک تو یہ کیا، بارش برسا دی، بارش برسانے سے کہ کفار جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں کیچڑ بن گیا، پھسلن ہو گئی، اور مسلمان جہاں تھے وہاں ریت تھی، تو بارش سے وہ ریت جم گئی۔ چنانچہ مبارزہ ہوا، کہتے تھے حل من مبارز، کون ہے جو ہمارے مقابلے میں آئے گا؟ تو لشکر اسلام سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث نکلے، اور پھر ان کے مقابلے میں قریش کے لشکر سے عتبہ، شیبہ، ولید نکلے۔ چنانچہ یہ تینوں کفار مارے گئے، اور عقبہ کے وار سے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹانگ زخمی ہوئی، بعد میں وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر عام حملہ ہوا، گھمسان کی لڑائی ہوئی، اور تھوڑی ہی دیر میں کفار کے 70 سردار مارے گئے۔ اللہ اکبر، 70 قید ہوئے اور 14 مسلمان شہید ہوئے۔ قیدیوں کے بارے میں مشورہ ہوا، بہرحال فدیہ لے کے چھوڑ دیا۔ اس طرح کفر کا زور ٹوٹ گیا اور مسلمان
فتح عظیم سے سرفراز ہوئے۔ یہ تھا غزوہ بدر، جس کا ذکر سورہ انفال کی آیتوں میں مختلف مقامات پہ آئے گا۔ آگے آیت نمبر 10 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر کی رات بہت پریشان تھے اور بڑی الحاح سے اور آہ و زاری سے دعا کر رہے تھے، یہاں تک فرمایا کہ اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد ابدا، اے اللہ اگر آپ نے آج اس جماعت کو ہلاک کر دیا پھر قیامت تک کو تیرا نام نہیں لے گا، کوئی تیری توحید کا علمبردار نہیں رہے گا۔ اس طرح کے الفاظ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر بھی جاری ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا اور اللہ نے فرشتوں کے بھیجنے کا وعدہ کیا۔ استستغیثون ربکم، جب تم اپنے اللہ سے مدد مانگ رہے تھے اللہ پاک نے تمہاری دعا کو قبول کیا اور کہا کہ ہم 1000 فرشتے بھیجوں گا جو مردفین آگے پیچھے آنے والے ہوں گے۔ فرشتے جو اتارے گئے، 3 غزوے ایسے ہیں جس میں باقاعدہ فرشتے اتارے گئے، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے اور غزوہ حنین ہے۔ غزوہ بدر میں فرشتے باقاعدہ لڑائی میں شریک ہوئے ہیں، چونکہ شیطان بھی آیا ہوا تھا اپنے چیلوں کو لے کر، تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا انسانی شکل میں، تو فرشتوں میں انسانوں جیسی طاقت تھی، فرشتوں والی طاقت نہیں تھی، وہ تو ایک ہی کافی تھا۔ اور غزوہ احد میں فرشتے اترے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے، وہ آگے احد کے بیان میں آئے گا۔ اور غزوہ حنین میں فرشتے اتارے گئے تھے خیر و برکت کے حصول کے لیے۔ آگے پھر آیت نمبر 11 ہے، اس میں وہی جو پہلے عرض کیا کہ جب کفار کا لشکر بدر کے مقام پہ پہنچا تو انہوں نے اپنی طرف سے اچھی جگہ پہ پڑاؤ ڈالا اور اچھی جگہ اپنے قبضے میں لے لی، وہاں پانی بھی بہت تھا، زمین بھی سخت تھی، مسلمانوں کے حصے میں ریتلی جگہ آئی جہاں اچھی طرح سے قدم بھی نہیں جمتے تھے اور چلنے پھرنے میں بھی دشواری ہوتی تھی اور پانی کی بھی قلت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جنگ کی رات وہاں پہ بارش برسا دی اور ایک تو رات کو مسلمانوں کو نیند عطا کر دی۔ سبحان اللہ، صبح لڑنا ہے اور رات کو سو رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک امن تھا۔ اس غشیکم الناس امنۃ منہ، یاد کرو جب تمہیں نیند اور اونگ تمہیں ڈھانپ رہی تھی اللہ کی طرف سے امن تھا اور اللہ نے تم پہ بارش برسائی۔ ایک تو نیند طاری کر دی، وہ ساری تھکاوٹ دور ہو گئی، پریشانی دور ہو گئی جب صبح اٹھے تر و تازہ، اور دوسرا اللہ پاک نے بارش نازل فرما دی جس سے ریت جم گئی اور میدان نہایت ہموار اور خوشگوار ہو گیا، اور جو مسلمانوں کے ہاں پانی کی قلت تھی وہ بھی دور ہو گئی اور اس سے شیطانی وسوسوں کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور کفار کے حصے میں جو جگہ سخت تھی وہاں پھسلن بن گئی اور وہاں پہ کیچڑ بن گیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس طرح سے مدد کی۔ اگر اللہ تعالیٰ میدان جنگ سے بھاگنے کی برائی کو بیان فرما رہے ہیں، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، آیت نمبر 15، کہ ایمان والو جب تم دشمن سے ملو تو پیٹ پھیر کے مت بھاگو، اور جو پیٹ پھیر کے بھاگے گا ہم پیترا بدلنے والا نہیں ہوگا تو فقط باء بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ گناہ کبیرہ میں سے جو آپ نے 7 گناہ کبیرہ گنوائے تھے ان میں سے ایک بڑا گناہ تھا التولی یوم الزحف، کہ لڑائی کے دن میدان جہاد سے بھاگنا، یہ گناہ ہے۔ یہاں اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ یہاں اتنا سمجھ لیں، اگر مسلمانوں کی تعداد سے کافروں کی تعداد دگنی سے بھی زیادہ ہو جائے، مسلمانوں کی تعداد سے کافروں کی تعداد دگنی سے بھی زیادہ ہو جائے تو پھر ایسی حالت میں میدان چھوڑ کے بھاگنا جائز ہے۔ اگر کافروں کی تعداد مسلمانوں کی تعداد سے دگنی ہو یا دگنی سے کم ہو تو پھر اگر مسلمان بھاگیں گے تو پھر یہ جہاد سے بھاگنا ہوگا اور پھر یہ جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر پیترا بدلنے کے لیے ہٹنا پڑ جائے کمک کے لیے تو وہ پیترا بدلنا ہے، وہ بھاگنا نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مٹھی میں کنکری لی اور کفار کے مجمع کی طرف پھینکا اور 3 مرتبہ فرمایا شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضور کی مٹھی سے وہ کنکری نکلی ہے اور وہ ہر کافر کی آنکھ میں اس کے ذرے پہنچ گئے اور سب اپنی آنکھیں ملنے لگ گئے۔ اسی دوران مسلمانوں نے ان پہ حملہ کیا اور وہی حملہ ان کی شکست کا ذریعہ بنا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے انہیں قتل نہیں کیا، اللہ نے انہیں قتل کیا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور جب آپ نے انہیں مارا پھینکا، آپ نے نہیں پھینکا، وہ تو ہم نے پھینکا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہو، اللہ
हुजूर से उसकी निस्बत को ख़त्म करके अपनी तरफ निस्बत जोड़ देते हैं कि आपने कत्ल नहीं किया, वो तो हमने कत्ल किया। कत्ल तो किया था सहाबा ने, लेकिन उसमें ताकत हमारी थी। आपने मुट्ठी नहीं फेंकी, वो तो हमने फेंकी, फेंकी तो आपने थी। बिल्कुल इसी तरह है समाए मोता के बारे में जो कुरान करीम की आयत है, वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर इन्नल्लाह यस्मउ मन यशा, कि कब्रों में पड़े हुए लोगों को आप नहीं सुनाते, आप नहीं सुना सकते। इन्नल्लाह यस्मउ मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है सुनाता है। चूंकि जिस तरह आपकी एक मुट्ठी से उन सारों की आंखों में मट्टी पड़ गई, ये कुदरत खुदाबंदी का मजहर है। इसी तरह जो बंदा कब्र के अंदर है, आम मामूल में उसको सुनाया नहीं जा सकता। अगर सुनाना चाहे तो अल्लाह ही सुना सकता है, तुम्हारे अंदर सलाहियत नहीं है। तो सलाहियत तुम्हारे अंदर नहीं, उनके अंदर तो है, वो तो सुन सकते हैं। इसके बाद आयत नंबर 19 है, इन तस्तफ्तिहू फ़क़द जाअकुमुल फ़त्ह। ये जो बड़ा फैसले का मुतालबा करते थे, कब फैसला होगा, कब फैसला होगा, ठीक है, हमारा तुम्हारा फैसला हो जाए। तो अल्लाह ताला ने बदर के बाद ये फरमाया कि तुम जो फैसला चाहते थे हो तो गया है। बदर में तुम्हारे 70 मार नहीं दिए, और क्या फैसला चाहते हो? वइन तंतहू खैरुल लकुम, अब भी बात आ जाओ, फायदे में रहोगे। वइन तउदू नउद, अगर तुम लौटोगे तो हम भी दोबारा इसी तरह का काम करेंगे और तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे। तो गोया कि ये जो कहते मता हादर फतह, कब लड़ाई होगी, कामयाबी कब होगी, तो गोया कि जो ग़ज़वा बदर है इसको भी फतह कहा है और फैसले का दिन कहा है। ये उनके लिए क़यामत से पहले, आखिरत से पहले दुनिया का एक फैसला था। इसके बाद आयत नंबर 21 है, वला तकुनू कल्लज़ीना क़ालू समिअना वहुम ला यस्मऊन, यानी यहाँ जो कहा, वो जो कहते हैं हमने सुन लिया, हालांकि वो सुनते नहीं थे। यानी मकसद ये है कि ये जो सुनने के मुद्दाई हैं वो अमल से कोरे हैं। उस सुनने का क्या फ़ायदा जिस पे अमल ना किया हो? तो सिमाए नाफे नहीं है, इस वास्ते बज़ाहिर तो सुनते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। क्यों? कि वो उस पर अमल नहीं करते हैं। आगे अगली आयत में, आयत नंबर 22 में फरमाया गया कि अल्लाह के यहाँ बदतरीन चौपाए जो गूंगे और बहरे हैं, जो समझ नहीं रखते हैं। गोया कि अल्लाह ताला ने इसमें उन लोगों की मजम्मत बयान फरमाई जो बज़ाहिर तो सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन हक सुनते नहीं, हक समझते नहीं, हक बोलते नहीं, हक से, हक कहने से बहरे हैं, हक से गूंगे हैं और हक देखने से अंधे हैं। तो उनको अल्लाह ताला ने कहा कि ये तो जानवरों से भी बदतर हैं। इसके बाद आयत नंबर 23 में फरमाया गया कि आदमी को भलाई तब मिलती है जब वो भलाई का तालिब हो। ये बहुत अहम आयत है। वलो अलिमल्लाहु फीहिम खैरा लअस्माअहुम, अगर अल्लाह किसी में कोई भलाई देता है, देखता है, उसको सुनवा देता है। हालांकि सुनते तो सारे ही हैं, यहाँ अस्माअहुम से मुराद सिमाए नाफे है, सिमाए खैर है, कि खैर का सुनना, नफ़े का सुनना उसी के लिए होता है कि जिसके अंदर तलब हक होती है, और जिसके अंदर तलब हक नहीं होती वो सुनता नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। तारीख़ ये बताती है कि हमेशा हिदायत उसको मिलती है जो तालिब हिदायत होता है, जिसके अंदर भलाई होती है। और उलमा ने फरमाया है कि जो तालिब हिदायत हो और अल्लाह से हिदायत मांगे, अल्लाह कभी भी उसको हिदायत से महरूम नहीं करते हैं। आयत नंबर 24 में फरमाया गया कि आयत नंबर 24 में फरमाया गया कि जब भी तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल बुलाए फौरन जवाब दो, फौरन जवाब दो। इस बात से मसला ये है, अगर कोई नमाज पढ़ रहा हो और उसको अल्लाह के रसूल बुलाए तो नमाज तोड़ के आके अल्लाह के रसूल की बात का जवाब देना ज़रूरी है। आयत नंबर 25 में फरमाया गया कि तुम उस फितने से डरो जो तुम में से सिर्फ जालिमों को ख़ास तौर पर नहीं पहुँचेगा। यानी वो फितना जो सिर्फ उन लोगों पे नहीं पड़ेगा जिन्होंने जुल्म किया होगा, बल्कि दूसरे लोग भी इसकी जद में आ जाएंगे। इस फितने और गुनाह से क्या मुराद है कि जिसका वबाल सिर्फ गुनाह करने वालों तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि उनसे आगे तजावुज कर जाएगा और वो भी इसकी जद में आ जाएंगे। अक्सर मुफस्सिरीन का कहना यह है, इससे मुराद अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का तर्क कर देना है, कि जो लोग खुद गुनाह नहीं करते लेकिन नाफरमान लोगों को गुनाह करने से रोकते भी नहीं हैं, ना उनसे इजहार नफरत करते हैं, ना जुबान से रोकते हैं, ना हाथ से रोकने देते हैं, ना नफरत करते हैं, तो ये फितना है। अगर वो इससे नहीं बचेंगे तो जब अजाब आएगा तो हस्बे मरातिब इन सब पे अजाब आ सकता है। अल्लाह हम सब की इससे हिफाजत फरमाए।
آیت نمبر 27 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، اور حالانکہ تم جانتے ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت سے منع کیا گیا۔ خیانت کیا ہے؟ احکام کی پرواہ نہ کرنا، یعنی آدمی مسلمان بھی کہلوائے، اللہ کا بندہ بھی کہلوائے اور اللہ کے نبی کا امتی بھی کہلوائے، تو پھر نہ اللہ کا حکم مانے اور نہ اللہ کے نبی کا حکم مانے، تو خیانت تو ہو گئی۔ اور اسی طرح کوئی ذمہ داری سونپی جائے، اس ذمہ داری پہ پورا نہ اترنا، یہ بھی خیانت ہے۔ یا مال کی غنیمت میں خیانت کی جائے، یا اپنی خبریں دشمن تک پہنچانا، جاسوسی کرنا مسلمانوں کی کافروں کے لیے، یہ ساری کی ساری خیانت ہے۔ ان خیانات سے منع کیا گیا ہے۔ اور اس کا ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو قریظہ کے یہودیوں کو قتل کرنے کا اور فیصلہ کرنے کا گویا ان کے خلاف فیصلہ کرنے کا فیصلہ فرمایا، تو بنو قریظہ نے حضور سے درخواست کی کہ صلح کر لیں، جیسے آپ نے صلح کی تھی بنو نذیر کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ بھی ایسا کر لیں۔ آپ نے اس کو قبول نہیں فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ صلح کی صورت یہی ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو تمہارے بارے میں فیصلہ کریں وہ تمہیں منظور ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو بنو قریظہ نے حضرت ابو لبابہ کو اپنے ہاں بلایا، اور ابو لبابہ انہی بنو قریظہ کے ہاں ہی ٹھہرتے تھے، ان کے اہل و عیال بچے وغیرہ وہیں تھے۔ تو انہوں نے سعد بن معاذ کی سازی کے بارے میں پوچھا کہ ابو لبابہ، حضور ہم سے سعد بن معاذ کے بارے میں ثالث بنانے کا کہہ رہے ہیں، تو تمہاری کیا رائے ہے کہ سعد ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ تو حضرت ابو لبابہ نے اشارہ کیا کہ سعد تو تمہیں قتل کرنے کا کہیں گے۔ تو اب یہ گویا ایک ان کی طرف سے ایک طرح کی خیانت ہو گئی، اور انہوں نے یہ اپنے مال، اولاد، بیوی بچوں کی محبت میں ایسا کیا تھا، اور جب انہیں پتہ چلا تو بعد میں بہت نادم ہوئے، اوہو مجھ سے تو یہ خیانت ہو گئی۔ آ کے اپنے آپ کو مسند کے ستون کے ساتھ باندھ دیا اور عہد کیا کہ جب تک میری توبہ قبول نہ ہو میں یہاں سے باہر نہیں جاؤں گا، اور گھر والوں کو کھانا کھلا دیتے۔ 7 دن تک وہ یہاں پہ بندے رہے، اس دوران غشی کے دورے بھی پڑے۔ بالآخر 7 دن کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے اپنے دست مبارک سے ان کو آزاد کیا، تو انہوں نے اپنے آپ کو کھولا۔ تو بعض کہتے ہیں کہ اس واقعے کے پس منظر میں بھی یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ آگے آیت نمبر 29 ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو تو تمہیں 3 چیزیں دے گا، تمہیں فرقان دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور تمہاری بخشی کر دے گا۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو تقویٰ کے صلے میں تمہیں 3 چیزیں ملیں گی۔ پہلی چیز فرقان ہے، اس کا معنی ہے فرق کرنے والی چیز، فرق کرنے والی قوت، یعنی اللہ تعالیٰ متقین اور ان کے مخالفین کے درمیان فیصلہ فرما دیں گے، متقین کو عزت دیں گے اور مخالفین کو ذلت سے دوچار کریں گے، جیسا کہ غزوہ بدر میں ہوا۔ اور فرقان کا دوسرا معنی تمہیں قوت فیصلہ دیں گے، تم تمییز کر سکو گے غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ یہ فرقان کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ علم تو ہر کسی کو مل جاتا ہے، لیکن اس علم سے فرقان کا ملنا یہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ گویا کہ تقویٰ کی بدولت ایک نور ملے گا، نور، فرقان، جس سے سچ اور جھوٹ اور کھوٹے اور کھرے میں فیصلہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اور پھر صحیح کو اپنانا اور برے کو چھوڑنا بھی آسان ہو جائے گا۔ دوسری چیز ہے وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، سبحان اللہ، اور تیسری یہ ہے کہ تمہاری مغفرت بھی کر دے گا۔ تو تقویٰ کے نتیجے میں یہ 3 چیزیں حاصل ہوتی ہیں جو آیت نمبر 29 نے بیان کی ہیں۔ آگے آیت نمبر 30 میں فرمایا گیا ہے کہ جب کفار مکہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ منورہ کے دور میں پہلے یعنی کہ مکی دور میں آپ کے بارے میں دارالندوہ میں ایک مشورہ کیا تھا، اور اس مشورے میں معاذ اللہ سب نے طے کیا تھا کہ حضور کو قتل کر دیا جائے۔ شیطان بھی تھا اس میں شریک، جو نجد کے ایک بوڑھے بابے کی شکل میں آ کے بیٹھا ہوا تھا۔ لوگ اس کو نجدی بابا سمجھتے تھے، لیکن وہ نجدی بابا نہیں تھا، وہ تو شیطان بابا تھا۔ تو اس نے تائید ہو گئی، طے ہوا کہ قتل کیسے کریں، کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان تیز تلوار لے کے قتل کی اس واردات میں شریک ہو، اور سب مل کر معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ حملہ آور ہوں اور اسے آپ کو قتل کر دیں۔ اب سارے قبیلے قاتل شمار ہوں گے، تو بنو عبد مناف سب سے کہاں لڑ سکے گا وہ قبیلہ، اور دیت دینی پڑے گی، قصاص بھی نہیں آئے گا، لہذا دیت جو ہے وہ سب قبیلوں پہ
تقسیم ہو کے بنو عبد مناف کو دیت دے دی جائے گی. یہ انہوں نے فیصلہ کیا اور شیطان اس میں پیش تھا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کافروں کی اس میٹنگ سے اس فیصلے سے مطلع فرما دیا، اور جس رات انہوں نے یہ سازش کرنی تھی، یہ واقعہ کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے بستر پر سونے سے منع فرما دیا، اور قاتلوں کا گروہ آپ کے گھر تک پہنچ بھی گیا اور چاروں طرف سے گھر کا محاصرہ بھی کر لیا. اب آپ نے گھر سے نکلنا تھا، کیسے نکلتے؟ اس وقت بھی آپ نے مٹھی میں مٹی لی اور آپ اس طرف پھینکتے ہوئے نکل گئے. اللہ نے سب کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، وہ حضور کو نہیں دیکھ سکے. کفار کی تمام تدبیریں عین وقت پہ ناکام ہو کے رہ گئیں. ظاہر ہے اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں کس کی تدبیر کارگر ہو سکتی ہے؟ سب تدبیروں کے آگے اللہ کی ہی کی تدبیر غالب آتی ہے. اسی کو بیان کیا آیت نمبر 30 میں. یاد کیجئے جب وہ لوگ آپ کے بارے میں تدبیریں کر رہے تھے، کافر لیثبتو کا او یقتلو کا او یخرجو کا، آپ کو نکال دیں یا قتل کر دیں یا آپ کو یہاں رکھیں، اور طے ہوا تھا قتل کرنے کا. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے اور ہم بھی تدبیریں کر رہے تھے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ سے بڑھ کر تدبیر کس کی کارگر ہو سکتی ہے؟ یہ جو اگلی آیت ہے، یہ قول کہ اگر یہ حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا. ایسے جاہل تھے، یوں کہتے اگر حق ہے تو ہمیں توفیق عطا فرما، حق قبول کر لیں، کہ حق ہے تو پتھروں کی بارش برسا. یہ کہنے والا کون ہے؟ بعضوں نے کہا یہ نضر بن حارث ہے، جو قرآن کریم کے متعلق کہتا تھا جب وہ قرآن جیسا کلام پیش نہیں کر سکا. اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ دعا ابو جہل نے بدر کے لیے مکہ مکرمہ سے نکلتے وقت مانگی تھی. چنانچہ ایسا ہی ہوا، آسمان سے تو پتھر نہیں برسے، لیکن بدر کے مقام پر جو حضور نے مٹھی میں وہ مٹی لے کے کنکریاں لے کے پھینکی ہیں، اس نے وہی کام کیا تھا جو آسمان کے پتھر کیا کرتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 33 میں فرمایا گیا کہ آپ جب تک ان کے اندر ہیں اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں تب بھی اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. اس آیت در حقیقت کافروں کے سوال کا جواب ہے. وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی بات بھی نہیں مانتے اور عذاب بھی نہیں آتا، اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پہ عذاب آ جائے نا. اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جب تک ہمارے رسول اپنی امت میں موجود ہوتے ہیں ہم تب تک عذاب نہیں بھیجتے. ہماری سنت یہی ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے. چنانچہ یہ تمہارے اندر موجود ہیں، ان کا وجود مانے ہے عذاب کے آنے سے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب حضور مدینہ چلے گئے اب یہ تم سے الگ ہو گئے، اب بدر میں عذاب آیا جو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. اور دوسرا یہ استغفار کرتے تھے طواف کے دوران، غفرانہ کہتے تھے، اور مکے کے لوگ بھی اللہ سے معافی مانگتے رہتے تھے، اس وجہ سے عذاب نہیں آتا. اس سے معلوم ہوا وہم یستغفرون کہ بندہ اللہ سے معافی مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے بچا کے رکھتا ہے. استغفار میں بہت فائدے ہیں، ایک فائدہ یہ بھی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 34 ہے کہ پیچھے کہا تھا کہ ہم تم پہ عذاب اس لیے نہیں نازل کرتے کہ تمہارے اندر ہمارے نبی موجود ہیں اور تم استغفار کرتے ہو. اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ عذاب آنے کی وجہ، نہ آنے کی وجہ تو یہ ہے جو ہم نے ذکر کی، لیکن یہ مت سمجھنا کہ تم مستحق عذاب ہی نہیں ہو. تم لوگ کفر و شرک کے مرتکب ہو، لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہو اور لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہو، اور تم نماز، طواف اور عمرہ پہ آنے والوں کو روکتے ہو، بلا استحقاق اپنے آپ کو مسجد حرام کا متولی سمجھتے ہو. جس کو چاہو روک دو، جس کو چاہو نہ روکو. برہنہ طواف تم نے یہاں جاری کیا ہوا ہے، اور مسجد حرام میں ذکر اللہ کی بجائے سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے جیسی رسمیں جاری کی ہوئی ہیں. یہ سارے جو تمہارے کرتوت ہیں یہ عذاب کے مستحق ہونے کے لیے کافی ہیں، لیکن تم ہمارے عذاب سے بے خوف نہ ہو. اسباب پورے کے پورے پائے جاتے ہیں. اگر ہم نے چاہا ہم تمہیں دنیا ہی میں عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور اگر دنیا میں نہ عذاب دیا پھر آخرت کا عذاب ایسے ہی منکروں اور ایسے ہی کافروں کے لیے ہے. یہاں دیکھیے ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے تحت لکھا ہے مفسرین نے کہ مسجد حرام ہو یا کوئی بھی مسجد ہو، اس کا متولی متقی پرہیزگار ہونا چاہیے، جو خوف خدا رکھتا ہو اور جو وقف کے حقوق کو بھی پہچانتا ہو اور اس پہ عمل درآمد کرتا ہو. آیت نمبر 42 میں یہ ہوا کہ جب وہ غزوہ بدر ہو گیا اور ابو سفیان کا قافلہ وہاں مکہ مکرمہ پہنچ گیا، وہاں جا کے انہوں نے اپنا مشورہ کیا، میٹنگ کی. چنانچہ غزوہ بدر کے اخراجات کا خرچہ 12 سرداروں نے اپنے ذمہ لے لیا،
اور طے یہ کیا کہ جو ان کو نفع ہوا ہے وہ سارے کے سارا اگلے سال مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا۔ تو یہ وہ وجہ تھی جس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کا تعاقب فرما رہے تھے اور ان کی قوت کو مجتمع ہونے سے روک رہے تھے اور طاقتور ہونے سے ان کو بچا رہے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ کافر ہیں، اپنا مال اس لیے خرچ کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں، اور اب یہ خرچ کر رہے ہیں، پھر یہی خرچہ ان کے لیے حسرت بنے گا، وبال بنے گا، اور پھر کل کو یہ جہنم کا ایندھن بنے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 37 ہے، اس میں اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے، جی آیت نمبر 37 ہے، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو لوگ غلط کار ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ذریعے سے ان گندے لوگوں کو ہلاک کر دیتے ہیں اور اپنی زمین کو ان سے اللہ تعالیٰ پاک فرما دیتے ہیں۔ آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ اگر تم کفر سے باز آ جاؤ تو ہم تمہارے کفر کے زمانے کے تمام گناہ معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ، ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اگر کفر سے باز آ جاؤ ہم پچھلی ساری تمہاری غلطیاں معاف فرما دیں گے۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی جو حقوق العباد ہے اس کے حوالے سے صاحب حق کی معافی ضروری ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے پہلے معذب لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ ہم نے انہی کے ساتھ بھی ایسا کیا ہے جو کفر سے بعد نہیں آیا، پھر ہم نے ان کو اپنے عذاب سے دوچار کیا ہے۔ آگے آیت کی آخری آیت میں قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، کہ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ جہاد کا مقصد فتنہ فساد نہیں، فتنہ فساد کو ختم کرنا ہے اور دین اسلام کو تمام ادیان پہ غالب کرنا ہے۔ چنانچہ خلافت راشدہ میں اور اس کے بعد بھی یہ دین اسلام اللہ کے فضل سے غالب رہا ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ دین اسلام غالب آئے گا، اور دلائل کی حد تک تو پوری ہر زمانے میں یہ دین اسلام غالب آتا رہا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو پھر آپ انہیں کہہ دیں کہ اللہ ہمارا مولا ہے، وہی بہت اچھا کارساز ہے اور بہت مددگار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔